नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबन वासिअ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पारा नंबर 19। वक़ालल्लज़ीना ला यरजूना लिक़ाअना लौला उन्ज़िला अलैनल मलाइकतु औ नरा रब्बना। और जो लोग हमसे मिलने की उम्मीद नहीं रखते और कहते हैं कि हम पर फरिश्ते क्यों ना नाजिल किए गए या हम आंख से अपने परवरदिगार को देख लें और अपने ख्याल में बड़ाई रखते हैं, इस बिना पे बड़े सरकश हो रहे हैं। आयत नंबर 21 सूरह फुरकान पारा नंबर 19। जो लोग इस बात पे यकीन नहीं रखते थे कि मरने के बाद अल्लाह के सामने हाजिर होकर अपने अमाल की जवाबदेही करनी है, वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालबा करते थे कि फरिश्तों का वफद हमारे सामने खड़ा हो जाए और हमें हदायत दे। अल्लाह खुद हमारे सामने हाजिर हो जाए, फिर हम हदायत को तस्लीम करेंगे, वरना नहीं। और फरिश्ते अजाब लेकर या जान निकालने आए। अब आयत नंबर जो अगली 22 है, इसमें कफार के इस मुतालबे का जवाब दिया जा रहा है कि हम फरिश्तों को तमाशे के तौर पे नहीं भेजा करते। जब किसी फर्द या कौम की मोहलत का वक्त खत्म हो जाता है तो इस वक्त फरिश्ते नाजिल किए जाते हैं जो कौम पर अजाब नाजिल करते हैं और आदमी को गिरफ्तार करते हैं, यानी कि उसकी रूह, यानी कि अजाब के लिए और यहाँ रूह कब्ज करने के लिए आते हैं। और जब फरिश्ते आएंगे तो इस वक्त तुम्हें खुशी नहीं होगी बल्कि तुम पछताओगे। इस वक्त ईमान लाने का फायदा नहीं, तुम शोर मचाओगे, काश ये ना आते, इन्हें रोक लिया जाता। इंसान के लिए बेहतरीन नमूना इंसान है। अगर नबी फरिश्ता हो तो वो फरिश्तों के लिए नमूना है। वही भी सब पर नहीं आती। अल्लाह ताला जानता है कौन इसको कबूल कर सकता है और कौन इसको बर्दाश्त कर सकता है। फरिश्ते लोगों पर नहीं उतर सकते और इनको नबूवत के बोझ से दूर रखा गया। और बहरहाल ये अल्लाह का एजाज है कि अल्लाह ताला जिसको जिस तरह से नवाज दे। और अल्लाह ताला ने पूरी कायनात बना के इसका पूरा इंतजाम एडमिनिस्ट्रेशन बड़े तरीके से, जबरदस्त तरीके से की हुई है कि जिसमें जरा सा ये किसको कहते हैं ना, फ्रैक्शनली भी कोई इसमें कोई लूप होल नहीं है। तो यहाँ पे जो कहा जा रहा है, पहली आयत पढ़ी थी हमने, जिस दिन ये फरिश्तों को देख लेंगे इस दिन इन गुनहगारों को कोई खुशी ना मिलेगी। कहेंगे ये महरूम ही महरूम किए गए, हिजरन महजूरा। अब यहाँ पे जिस दिन की बात की जा रही है वो मौत का दिन है, यानी कि ये काफिर फरिश्तों को देखने की आरजू तो करते हैं, लेकिन मौत के वक्त जब फरिश्तों को देखेंगे तो इनके लिए खुशी और मुसरत नहीं होगी, क्योंकि फरिश्ते इन्हें इस मौके पे अजाब जहन्नम की वईद सुनाते हैं और कहते हैं, ए खबीस रूह, खबीस जिस्म से निकल, जिससे रूह उड़ दौड़ती और भागती है, जिस पर फरिश्ते से मारते और कूटते हैं। और इसके बरक्स मोमिन का हाल जो है, जैसे कि हदीस में आता है कि फरिश्ता मोमिन की रूह से कहते हैं, ए पाक रूह जो पाक जिस्म में थी, निकल और ऐसी जगह चल जहां अल्लाह की नेमतें हैं और वो रब जो तुझसे राजी है। अल्लाह ताला ऐसी मौत निकले, ऐसी जान निकले कि अल्लाह हमसे राजी हो जाए। फरिश्ते मोमिन और काफिरों दोनों के सामने जाहिर होते हैं। मोमिनों को रहमत और रिजवान इलाही की खुशखबरी और काफिरों को हलाकत की खबर देते हैं। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि हिजरन महजूरा, हिजर के मायने है मना करना, रोक देना। जिस तरह काजी किसी को उसकी बेवकूफी या सगरसनी की वजह से उसके अपने माल में तसर्रुफ करने से रोक देता है, तो वो कहता है कि काजी ने फलां को तसर्रुफ करने से रोक दिया। तो इससे मफहूम है कि खाना काबा के इस हिस्से हतीम को हिजर कहा जाता है, जिसे कुरैश मक्का ने खाना काबा में शामिल नहीं किया था और इसलिए तवाफ करने वालों के लिए इसके अंदर से तवाफ करना मना है और तवाफ करते वक्त इसके बैरूनी हिस्से से गुजरना चाहिए, जिसे दीवार से मुमताज कर दिया गया है। और अक्ल को भी हिजर कहते हैं, इसलिए कि अक्ल भी इंसान को ऐसे कामों से रोकती है जो इंसान के लायक नहीं है। मतलब यह है कि फरिश्ते काफिरों को कहते हैं, तुम उन चीजों से महरूम हो जिनकी खुशखबरी मुत्तकीन को दी जा रही है। आज जन्नतुल फरदौस और इसकी नेमतें तुम पे हराम है, इसके मुस्तहिक सिर्फ अहले ईमान और तकवा वाले हैं। इसलिए प्लीज चूज कर लें, अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। अपनी अपने दोस्तों की, अपने बच्चों की कंपनी देखें
یہ ایسی مثال ہے کہ جب آپ ایک پرفیوم کی دکان پر جاتے ہیں تو آپ پرفیوم خریدیں نہ خریدیں، کوئی نہ کوئی، جب آپ دکان سے باہر نکلتے ہیں آپ ایک، آپ پرفیومڈ ہی ہوتے ہیں، یعنی کہ آپ کے اندر سے خوشبوئیں آ رہی ہوتی ہیں۔ اور اسی طرح جب آپ ایک کوئلے کی دکان میں جاتے ہیں، آپ کوئلہ خریدیں نہ خریدیں، کوئلہ میں ایک ایسی چیز ایسی ہے کہ آپ کے کہیں نہ کہیں آپ کے کپڑوں پہ وہ کوئلہ، وہ داغ لگ جائے گا۔ تو یہ مثال اللہ تعالیٰ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ ایک اچھے دوست کی مثال ایک خوشبودار پرفیوم کی طرح ہوتی ہے، اور ایک برے دوست کی مثال ایک کوئلے کی طرح ہوتی ہے۔ تو چوز آپ نے کرنا ہے کہ آپ، کہتے ہیں نا انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ ایک شخص نے الحمدللہ اس نے کوئی شب قدر پالی، ساری رات عبادت کرتا رہا، اس نے کہا اللہ مجھے اچھا دوست عطا فرما۔ تو اگلے دن کسی نے اس کو مذاق اڑایا کہ تم نے بس یہی دعا مانگی کہ مجھے اچھا دوست عطا فرما، تم نے تو رات ضائع کر دی۔ تو تب اس نے کہا کہ نہیں، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ تو اللہ سے دعا کرتی واقعی ہم سب کو ایک اچھی کمپنی عطا فرمائے جس سے ہمارے ایمان میں اضافہ ہو۔ اور وہ کیسے پتا چلے گا؟ جب آپ کسی شخص کو دیکھیں اور رب یاد آ جائے، جہاں پہ آپ کو کہ میں نیکی کرنے کا آپ کا شوق اور جذبہ پیدا ہو جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بندہ جو ہے یہ رائٹ ہے۔ اور اگر کسی کو دیکھ کر یا کوئی جس کی کمپنی میں رہ کے آپ کو بدی کرنے کا شوق آپ کا بڑھ جاتا ہے، یا آپ نافرمانی کی طرف آ جاتے ہیں، تو پھر یہ آپ کا جس کو کہتے ہیں رانگ نمبر ہے۔ آیت نمبر 23، انہوں نے جو اعمال کیے تھے ہم نے ان کی طرف بڑھ کر انہیں پراگندہ ذروں کی طرح کر دیا، حباء منصورا۔ حباء منصورا کیا ہوتا ہے؟ حباء ان باریک زروں کو کہتے ہیں جو کسی سوراخ سے گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں، سورج کی کرن کی طرح محسوس ہوتے ہیں، لیکن ان کو کوئی ہاتھ میں نہیں پکڑ سکتا۔ تو جیسے ایک سورج کی رے نہیں ہوتی، اس کے اندر جو آپ کے ڈاٹ ڈاٹس وہ جو ہوتے ہیں، ذرے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کس قدر خوبصورت مثال دے رہے ہیں۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کافروں کے اعمال جھاگ کی طرح سے ہوتے ہیں، راکھ کی طرح ہوتے ہیں، سراب کی طرح ہوتے ہیں۔ اب یہاں پہ حبائل منصورہ کی طرح ہے کہ کہ اگر کوئی نے ہاتھ میں پکڑنا چاہے تو ممکن نہیں۔ تو کافروں کے عمل بھی قیامت والے دن انہی زروں کی طرح بے حیثیت ہوں گے، کیونکہ وہ ایمان اخلاص سے خالی ہوں گے، اور کہیں ان کے اعمال کو صاف چکنے پتھر سے بھی تعمیر کیا گیا۔ کتنی پیاری اللہ تعالیٰ مثالیں دیتے ہیں۔ آیت نمبر 24، البتہ اس دن جنتیوں کا ٹھکانہ بہتر ہوگا اور خوابگاہ بھی عمدہ ہوگی۔ اور جس دن آسمان بادل پر پھٹ جائے گا اور فرشتے لگاتار اتارے جائیں گے، اس دن صحیح طور پہ ملک صرف رحمان کا ہی ہوگا۔ یہ دن کافروں پہ بڑا بھاری ہوگا۔ اس دن ظالم شخص اپنے ہاتھوں کو چبا چبا کر کہے گا ہائے کاش میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ اختیار کی ہوتی۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اچھا یہ بھی میں نے بتا دیا، اب اب پلٹ جاؤ، مہلت کا ٹائم ہے ہمارے پاس۔ کہتی ہیں اہل ایمان کے لیے قیامت کا یہ ہولناک دن اتنا مختصر اور ان کا حساب لینا اتنا آسان ہوگا کہ قیلولہ کے وقت تک یہ فارغ ہو جائیں گے اور جنت میں اپنے اہل خاندان اور حور عین کے ساتھ دوپہر کو استراحت فرمائیں گے۔ اور حدیث میں آتا ہے مومن کے لیے دن اتنا ہلکا ہوگا جتنے میں دنیا میں ایک فرض نماز ادا کر لینا۔ اس دن ظالم شخص اپنے ہاتھوں کو چبا کے اچھا، آپ آیت نمبر 28 جس پہ میں نے کہا تھا کہ اپنے اپنے بچوں کا چیک کریں کہ ہم کن لوگوں کی کمپنی میں بیٹھتے ہیں۔ آیت نمبر 28، ہائے افسوس کاش کہ میں نے فلاں کو دوست بنایا ہوا نہ ہوتا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ تو اچھا دوست، اچھی صحبت انسان کو اچھا بناتی ہے، برا دوست، بری صحبت انسان کو برائی کی طرف اس کا ایپٹیچیوڈ ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 29، اس اس نے تو مجھے اس کے بعد گمراہ کر دیا کہ نصیحت میرے پاس آ پہنچی تھی، اور شیطان تو انسان کو وقت پہ دغا دینے والا ہے۔ رسول کہے گا اے میرے پروردگار، بے شک میری امت نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ مشرقین قرآن پڑھے جانے کے وقت خوب شور کرتے تھے کہ قرآن سنا نہ جائے، اور اس پر ان کو ایمان نہ لانا پڑے، نہ عمل کرنا پڑے، نہ غور و فکر کرے۔ اسی طرح اس کو چھوڑ کر کسی اور کتاب کو ترجیح دینا، یہ بھی ہجران ہے، یعنی کہ قرآن کا ترک کرنا، اس کا چھوڑ دینا، جس کے خلاف قیامت والے دن اللہ کے پیغمبر اللہ کی بارگاہ میں استغاثہ دائر فرمائیں گے۔ اللہ اس قرآن کی رسی کو میں اور آپ ہم سب پکڑے، اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ اس قرآن کی رسی کو ہم پکڑے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم فرما دیجئے۔
آیت نمبر 31۔ اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن بعد گنہگاروں کو بنا دیا، تیرا رب ہی ہدایت کرنے والا اور مدد کرنے والا کافی ہے۔ اور کافروں نے کہا اس پر قرآن سارے کا سارا ایک ساتھ کیوں نہ اتارا گیا؟ اس طرح ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا تاکہ اسے ہم آپ کا دل قوی رکھیں، ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر ہی پڑھ کر سنایا ہے۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 23 سالوں میں قرآن آہستہ آہستہ نازل کیا، یہاں پہ وہ حکمت بتائی جا رہی ہے۔ اور تاکہ پیغمبر اور اہل ایمان کا دل مضبوط ہو اور وہ خوب ذہن نشین کر لیں۔ سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے قرآن اس کو ہم نے جدا جدا کیا، اور قرآن اس کو ہم نے جدا جدا کیا تاکہ اسے لوگوں پر رک رک کر پڑھے، اور ہم نے اس کو وقفے وقفے سے اتارا۔ اور اس قرآن کی مثال بارش کی طرح ہے، بارش جب بھی نازل ہوتی ہے مردہ زمین پہ زندگی کی لہر دوڑ پڑتی ہے، اور یہ فائدہ بالعموم اس وقت ہوتا ہے جب بارش وقتاً فوقتاً نازل ہو، نہ کہ ایک مرتبہ ساری بارش کا نزول ہو۔ مقصد یہ ہے کہ جو آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، اس کی وجہ ہے کہ نمبر 1 ذہن نشین ہو، دوسرا احکام تعلیمات حافظے میں آ جائیں، نمبر 3 ہر حکم مناسب موقع پہ اور تاکہ اس کی حکمت سمجھ آ جائے، نمبر 4 مخالفین کے اعتراض اور شبہ اور الجھن جو ہے اس کا جواب دیا جائے۔ ٹھیک ہے جی، جیسے کہ یہ بھی پیچھے پورا سورہ کہف میں پڑھا تھا نا کہ انہوں نے سوال کیے تھے کہ وہ کون تھے غار والے لوگ، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے جس وقت آپ کو وحی کرنی چاہیے اس وقت ان کو جواب آپ کو بتایا۔ آیت نمبر 33، یہ آپ کے پاس جو کوئی مثال لائیں گے ہم اس کا سچا جواب اور عمدہ توجیہ آپ کو بتا دیں گے۔ جو لوگ اپنے منہ کے بل جہنم کی طرف جمع کیے جائیں گے وہی بدتر مکان والے اور گمراہ تر راستے والے ہیں۔ بلا شبہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور ان کے ہمراہ ان کے بھائی ہارون کو ان کا وزیر بنا دیا، اور کہہ دیے تم دونوں ان لوگوں کی طرف جاؤ جو ہماری آیتوں کو جھٹلا رہے ہیں، پھر ہم نے انہیں بالکل ہی پامال کر دیا۔ اور قوم نوح نے بھی جب رسولوں کو جھوٹا کہا تھا تو ہم نے انہیں غرق کر دیا، لوگوں کے لیے انہیں نشان عبرت بنا دیا، ہم نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب مہیا کر رکھا ہے، اور عادیوں اور سمودیوں اور کنویں والوں کو اور ان کے درمیان کی بہت سی امتوں کو ہلاک کر دیا۔ اب اللہ تعالیٰ بار بار پھر ریپیٹ کریں کہ یہ قومیں اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے ہلاک ہوئی تھیں، اور ہم وہ نافرمانی میں انوالو نہ ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عبرت دے رہے ہیں کہ ان سے ہم مورل پک کریں۔ آیت نمبر 39، ہم نے ان کے سامنے مثالیں بیان کی پھر ہر ایک کو بالکل ہی تباہ و برباد کر دیا، یعنی کہ حجت کے بعد دلائل کے ذریعے ہم نے حجت قائم کی۔ یہ لوگ اس بستی کے پاس سے بھی آتے جاتے ہیں جن پر بری طرح کی بارش برسائے گی، کیا پھر بھی اسے دیکھتے نہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ انہیں مر کر جی اٹھنے کی امید ہی نہیں ہے۔ اب یہ بستی قوم لوط کی بستیاں تھیں، اور بری بارش سے مراد پتھروں کی بارش ہے۔ ان بستیوں کو الٹ دیا گیا تھا، ان کے اوپر پتھروں کی بارش ہوئی تھی، اور یہ بستیاں شام اور فلسطین کے راستے میں پڑتی ہیں جن سے گزر کے اہل مکہ آتے جاتے ہیں۔ تو کہا جا رہا ہے ان تباہ شدہ بستیوں سے کھنڈرات کو دیکھنے کے باوجود عبرت نہیں پکڑتے، اور اللہ کی آیات اور اللہ کے رسول کی تکذیب سے باز نہیں آتے، اور تمہیں جب کبھی دیکھتے ہیں تو تم سے مسخرہ پن کرنے لگتے ہیں۔ کیا یہی وہ شخص ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا ہے؟ اور وہ تو کہیے کہ ہم اس پر جمے رہے، ورنہ انہوں نے ہمیں ہمارے معبودوں سے بہکا دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ مطلب یہ مشرکوں کا قول بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ بڑے فخر سے کہہ رہے ہیں کہ ہم شرک پہ جمے رہے۔ آیت نمبر 42، وہ تو کہی کہ ہم اس پر جمے رہے ورنہ انہوں نے تو ہمیں ہمارے معبودوں سے بہکا دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، اور جب یہ عذابوں کو دیکھیں گے تو انہیں صاف معلوم ہو جائے گا کہ پوری طرح راہ سے بھٹکا ہوا کون تھا۔ کیا آپ نے اسے بھی دیکھا ہے جو اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنائے ہوئے ہے؟ کیا آپ اس کے ذمہ دار ہو سکتے ہیں؟ خواہش نفس، جو چیز اس کو نفس کو اچھی لگی اس کو اپنا دین اور مذہب بنا لیا، کیا ایسا شخص رایاب ہو سکتا ہے یا اللہ کے عذاب سے چھڑایا جا سکتا ہے؟ اور ایک اور جگہ، کیا وہ شخص جس کے لیے اس کا برا عمل مزین کر دیا گیا بس وہ اسے اچھا سمجھتا ہے؟ بس اللہ تعالیٰ ہی جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، جسے چاہتا ہے راہیاب کرتا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں حضرت ابن عباس اس کی تفسیر یوں بیان کرتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں آدمی ایک عرصے تک سفید پتھر کی عبادت کرتا رہتا تھا، جب اسے اچھا پتھر نظر آتا تھا تو پہلے پتھر چھوڑ کر دوسرے پتھر کی پوجا شروع کر دیتا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ ایسے اشخاص جو عقل و فہم سے آری ہیں، محض خواہش نفس کو اپنا معبود بنائے ہوئے ہیں، اسے پیغمبر تو کیا ان کی ہدایت کے راستے پہ لگا سکتا ہے؟
یعنی کہ نہیں لگا سکتا. اب یہاں پہ ایک بہت بڑی بات کی گئی ہے. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ شرک کرتے ہیں، آپ سب کہیں گے الحمدللہ جی ہم میں سے تو کوئی شرک نہیں کرتا. کیسا سوال کر رہی ہیں آپ؟ ایسے ہی بات ہے نا. اب اگر ہاں، اللہ کی مرضی اور ہے اور ہماری مرضی اور ہے، ٹھیک ہے نا. کہتے ہیں آسمان کے نیچے اس آسمان کے نیچے اللہ کے سوا جتنے معبود پوجے جاتے ہیں، اس میں بدترین معبود دل کا معبود ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ دل کا معبود کیا ہے. جیسے یہ پتھر کی مثال ہم نے ابھی یہاں پہ بتائی آپ کو، کہ جو شخص اللہ کی مرضی کو چھوڑ کر اپنی مرضی کرتا ہے وہ اللہ کے نزدیک بدترین شخص ہے. شیطان نے کہا تھا نا انا خیر منہ، میں اس سے اچھا ہوں، نافرمانی کی. ٹھیک ہے. میں کو پوجا، میں، می، مائی سیلف اینڈ آئی. ہماری خواہش نفس شیطان سے بڑھ کر ہماری دشمن ہے، اور یہ ایک چھپا ہوا معبود ہے. ٹھیک ہے. آپ دیکھیں کہ جو چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی جا رہی ہے وہ ہم کو بھی دکھائی جا رہی ہے. آئیتا غور سے دیکھے معبود کون ہے، کس کی بات مانی جاتی ہے، کس کی عبادت کی جاتی ہے، کس کی اطاعت کی جاتی ہے. مسلمان ہونے کے ناطے ہم پر اللہ کی عبادت فرض ہے، اس کا ہر حکم قبول کرنا ہم پہ فرض ہے. لیکن دل اور مرضی آپ کی کیا ہوتی ہے؟ ظہر کی نماز ہو رہی ہوتی ہے، اللہ چاہتے ہیں نیند چھوڑو، یا فجر کی نماز ہو رہی ہوتی ہے، نیند چھوڑو نماز پڑھو. دل چاہتا ہے بس سو جائیں، تھوڑا سا اور سو جائیں. تو پھر آپ نے کس کی مانی؟ دل کی بات مانی یا اللہ کی بات مانی؟ ٹھیک ہے جی. آپ نے نیند کو چنا، آپ نے دل کی خواہش کو الہ بنا لیا. جب ہم کھانا کھانے بیٹھتے ہیں یا پانی پینے بیٹھتے ہیں تو پھر ہم بس لگتا ہے بس کھاتے جائیں یا پیتے جائیں. سونے کا طریقہ ہمیں معلوم ہے، دائیں کروٹ لیں، دائیں ہاتھ منہ کے نیچے رکھیں. ہم جب اللہ کی مرضی کو اگنور کرتے ہیں تو دل کو ایلا بنا لیتے ہیں. حلال حرام کھانے کے بارے میں غیبت، حسد، دل کی مرضی کرتے ہیں. ہر شخص اپنے نفس سے خود آگاہ ہے، وہ اپنے نفس کو دیکھتا ہے، مسلطوں کو نہیں دیکھتا. یہ ایک شرک ہے، جیسے بت پوجنا. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ غور و فکر کیا جائے کہ نفس کی خواہش کو معبود بنا لینے سے مراد ہے اس کا کہنا ماننا، اس کی بندگی کرنا، جو جی میں آیا کر لیا، عقل سے کام لیا لیا. یہ بھی حقیقت میں ایسا شرک ہے جیسے بت کو پوجنا. جو شخص عقل سے کام نہ لے اور نفس کی خواہش ہو وہی کرے، اس کو سیدھی راہ پہ لانا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو قرآن کہتا ہے کہ وہ جانوروں کی طرح بلکہ اس سے بھی گئے گزرے ہیں. اور ایسا شخص جو عقل سے کام لینے کے بجائے اپنے نفس کی خواہش پوری کرنے کی فکر میں لگا رہے تو اس کی اصلاح ناممکن ہو جاتی ہے. بہرحال اسی لیے میں نے کہا نا کہ ہم کہیں گے جی ہم تو کسی معبود کو نہیں پوچھتے، تو ہم دل کی مرضی کو تو پوچھتے ہیں نا. جو اس کے دل میں آتا ہے وہی کرتا چلا جاتا ہے. ہم میں سے ہر ایک نے اپنا جائزہ لینا ہے. نیکی کا تصور، بھلائی کا تصور، ثواب کا تصور، پسند ناپسند کا تصور جو بھی ہم نے قائم کیا ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہے یا میرا اپنی مرضی کے مطابق ہے، میری اپنی سوچ پر مبنی ہے. جب ہم اللہ کے پاس جائیں گے تو وہی عمل قابل قبول ہوں گے جو اللہ اور اس کے رسول کے مطابق ہوں گے، آپ کی دل کی مرضی کے مطابق نہیں ہوں گے. وہ کیا ایک حدیث کا مفہوم ہے بڑی خوبصورت میں کہ ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے. اگر تو نے سپرد کر دیا اس کے کی چاہت ہے تو میں وہ بھی تجھے دوں گا جو تیری چاہت ہے. مگر اگر تو نے مخالفت کی اس کے جو میری چاہت ہے تو میں تھکا دوں گا اس میں جو تیری چاہت ہے، اور ہوگا وہی جو میری چاہت ہے. تو اپنی چاہتوں کو اللہ کے سپرد کر دیں اور اپنی دعا مانگتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو قرآن اور سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس نفس کے بت سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لے. آیت نمبر 44. کیا آپ اس خیال میں ہیں کہ ان میں سے اکثر سنتے ہیں سمجھتے ہیں
وہ تو نرے چوپائے جیسے ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کیا کیا مسالے دیتے ہیں کہ چوپائے جس مقصد کے لیے پیدا کیے ہیں وہ سمجھتے ہیں، لیکن انسان جسے صرف ایک اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، وہ رسولوں کی یاد دہانی کے باوجود اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اور در در اپنا ماتھا ٹیکتا پھرتا ہے۔ آیت نمبر 45۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے سائے کو کس طرح پھیلا دیا؟ اگر چاہتا تو اسے ٹھہرا ہوا ہی کر دیتا۔ پھر ہم نے آفتاب کو اس کا رہنما بنا دیا، پھر ہم نے اسے آہستہ آہستہ اپنی طرف کھینچ لیا، اور وہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے پردہ بنایا اور نیند راحت بنائی، اور دن کو اٹھ کھڑے کرنے ہونے کا وقت۔ اب پھر کہنے اللہ تعالیٰ قدرت کاملہ پہ غور کریں۔ آیت نمبر 48۔ وہی ہے جو برائے رحمت سے پہلے خوشخبری دینے والی ہواؤں کو بھیجتا ہے، ہم آسمان سے پاک پانی برساتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں پہ نیند کو جیسے موت کی بہن کہا جاتا ہے، کہ دن کو انسان اس نیند سے بیدار ہو کے کاروبار اور تجارت کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب صبح کو آپ اٹھیں تو آپ دعا پڑھا کریں، الحمد للہ الذی احیانا بعد ما اماتنا وعلیہ النشور، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں مارنے کے بعد زندہ کیا اور اسی کی طرف اکٹھے ہوں گے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہوائیں اللہ تعالیٰ نے بھیجی، پانی بھیجا، یہ کہہ رہا اللہ تعالیٰ کا غور و فکر کرو تاکہ اس کے ذریعے سے مردہ شہر کو زندہ کرتے ہیں۔ ویسے ہم اپنی مخلوقات میں سے بہت سے چھپائے ہوئے انسانوں کو پلاتے ہیں، یعنی کہ پانی اتنا امپورٹنٹ ہے، اس کے بغیر انسان سروائیو ہی نہیں کر سکتا۔ بے شک ہم نے اسے ان کے درمیان میں طرح طرح سے بیان کیا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، مگر پھر بھی اکثر لوگوں نے سوائے ناشکری کے مانا نہیں۔ یعنی کہ اتنا اٹمس امپورٹنٹ ہے انسان کی اپنی ذات پانی کی بوند سے پیدا ہوئی، انسان کو زندہ رہنے کے لیے، نباتات کو، حیوانات کو، جتنی بھی لیونگ تھنگس ہیں ان سب کو زندہ رہنے کے لیے پانی کتنا امپورٹنٹ ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پرووائڈ کیا۔ آیت نمبر 51۔ اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ایک ڈرانے والا بھیج دیتے۔ اللہ تعالیٰ کہتے پر ہم نے ایسا نہیں کیا، صرف آپ کو ہی تمام بستیاں بلکہ تمام انسانوں کے لیے نذیر بنا کے بھیجا۔ آیت نمبر 52۔ بس آپ کافروں کو کہنا نہ مانے اور قرآن کے ذریعے ان سے پوری قوت سے جہاد کرے۔ بہت لمبی تفسیر ہے، یہاں پہ جہادن کبیرہ کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ جہاد، آپ قلم سے، زبان سے، جان سے آپ جہاد کریں اسلام کی سربلندی کے لیے۔ جہاد کہتے ہیں اٹمسٹ، آپ کی جو کوشش، انتہائی کوشش، بڑے پیمانے کی کوشش، یعنی کہ جس کو کہتے ہیں نا، یہ جو ہمارے گروپ کا نام ہے قرآن فار آل، قرآن ان ایوری ہینڈ اینڈ ہارٹ، تو یہی یہاں پہ بات کی جا رہی ہے کہ جہادن کبیرہ، قرآن کو ہر جگہ پھیلائیں۔ یہ جو میں آپ سے بار بار کہتی ہوں نا کہ جو چیز آج ہم نے پڑھی اس کے ساتھ شیئر کریں کم از کم 3 لوگوں سے، اور پھر ان کو آگے سے ریکویسٹ کریں تاکہ ہم جہاد کر سکیں۔ آیت نمبر 53۔ وہی ہے جس نے 2 سمندر آپس میں ملا رکھے ہیں، یہ ہے میٹھا اور مزیدار، اور یہ ہے کھاری کڑوا، اور ان دونوں کے درمیان میں ایک حجاب اور مضبوط اوٹ بنا دی۔ وہ ہے جس نے پانی سے انسان کو پیدا کیا۔ اچھا جی، اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ پھر ہجرن مہجورہ یہاں پہ بات کی جا رہی ہے کہ جو ایک دوسرے سے ملنے نہیں دیتے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ نے پانی پیدا کیا، ایک میٹھا اور دوسرا کھارا پانی۔ میٹھا پانی وہ ہے جو نہروں، چشموں اور کنووں کی شکل میں آبادیوں کے درمیان میں ہوتا ہے، جس کو انسان اپنی ضرورت کے لیے استعمال کرتا ہے، اور کھارا پانی وہ ہے جو مشرق اور مغرب میں پھیلے ہوئے بڑے بڑے سمندروں میں ہے۔ اور زمین کا کہتے ہیں کہ 3/4 حصہ ہے، اور 1/4 حصہ لینڈ ہے، اور 3 حصے پانی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ پھر اس میں کتنے انسانوں کا اور حیوانوں کا بسیرا ہے، اور یہ سمندر ساکن نہیں، اس میں مد و جزر ہوتا رہتا ہے، موجوں کا تلاطم جاری رہتا ہے، اور سمندر کے پانی کا کھارا رکھنے میں اللہ کی بڑی حکمت ہے۔ میٹھا پانی زیادہ دیر کہیں ٹھہرا رہے تو وہ خراب ہو جاتا ہے، اس کے ذائقے میں، رنگ یا اس کی اسمیل میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ کھارا پانی خراب نہیں ہوتا، نہ اس کا ذائقہ بدلتا ہے، نہ رنگ اور بو، اور اگر ساکن سمندروں کا پانی بھی میٹھا ہوتا تو اس میں اسمیل پڑ جاتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ 3 حصے اگر ہماری دنیا میں پانی ہے، اور اس میں کتنی میرین لائف ہے، کتنی، اور اس میں بھی وہ کہتے ہیں نا کتنی موتیں ہوتی ہوں گی،
کتنے ہزاروں جانور اس پانی میں گلتے سڑتے ہوں گے، اور اگر یہ میٹھا پانی ہوتا تو اس وقت ہم یہاں پہ کھڑے نہیں ہو سکتے، پوری دنیا اسمیل سے بھری ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں نمکیات کی اتنی مقدار بڑھا دی کہ اس کے پانی میں ذرا بھی بدبو پیدا نہیں ہوتی، اور اس سے اٹھنے والی ہوائیں بھی صحیح ہوتی ہیں، اور یہ پانی بھی کھارا پانی بھی ایواپوریٹ ہو کے ڈرنکیبل بن جاتا ہے، سبحان اللہ۔ پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ کھارا پانی اور میٹھا پانی جو ہے ساتھ ساتھ بھی چل رہے ہیں۔ پھر ایک جگہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کھارا پانی اوپر ہوتا ہے اور میٹھا پانی نیچے ہوتا ہے۔ مجھے خود اتفاق ہوا تھا کشمیر، آزاد کشمیر کی ایک سائٹ پر، کہ جہاں پہ میں نے خود دیکھا تھا، اور اس دفعہ میرے خیال سے میں نے ہاں میں نے اس میں اسکردو جاتے ہوئے بھی کوئی میں نے راستے میں دیکھا تھا کہ دو پانی تھے، یقین جانے دونوں کے ڈفرنٹ تھے، ایک کھارا سا لگ رہا تھا اور ایک دوسری طرح کا پانی، اور ساتھ ساتھ جا رہے ہیں اور مکس نہیں ہو رہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا معجزہ ہے، اللہ کی ہمارے پر نعمت ہے۔ آیت نمبر 54، وہ ہے جس نے پانی سے انسان کو پیدا کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا پانی کتنا امپورٹنٹ ہے، اور پھر اسے نسب والا اور سسرالی رشتے والا کر دیا۔ بلا شبہ آپ کا پروردگار ہر چیز پہ قادر ہے۔ اچھا جی، یہاں پہ بتایا گیا نسب سے مراد وہ رشتہ داری ہیں جو باپ یا ماں کی طرف سے ہوں، اور سحر یہاں پہ جو لفظ استعمال ہوا ہے یہ قرابت مندی سے جو شادی کے بعد بیوی کی طرف سے ہو، جس کو ہماری زبان میں سسرالی رشتے کہا جاتا ہے۔ اور ان دونوں رشتہ داریوں کی تفصیل جو ہے سورہ نساء میں بھی آئی ہے، اور یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ کتنے امپورٹنٹ ہیں یہ رشتے بھی، کہ بڑا اللہ کی کرم ہے کہ اسے نسب والا اور سسرالی رشتے والا بنا دیا۔ آیت نمبر 55، یہ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہیں جو نہ تو انہیں کوئی نفع دے سکے نہ کوئی نقصان پہنچا سکے۔ کافر تو ہے ہی اپنے رب کے خلاف شیطان کی مدد کرنے والا۔ ہم نے آپ کو خوشخبری اور ڈر سنانے والا نبی بنا کے بھیجا، کہہ دیجئے کہ میں قرآن کو پہنچانے میں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا، مگر جو شخص اپنے رب کی طرف راہ پکڑنا چاہے، اس ہمیشہ زندہ اللہ تعالیٰ پہ توکل کریں جس سے کبھی موت نہیں، اور اس کی تعریف کے ساتھ پاکیزگی بیان کرتے رہیں۔ وہ اپنے بندوں کے گناہوں سے کافی خبردار ہے، وہی ہے جس نے آس اچھا جی، یہاں پہ آیت سجدہ آ گئی ہے، آپ نے جنہوں نے سجدہ کرنا ہے آپ جو ہے وہ سجدہ کر لیں۔ آیت نمبر 59، وہی ہے جس نے آسمان اور زمین ان کے درمیان کی سب چیزوں کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پہ مستوی ہوا۔ وہ رحمان ہے، آپ اس کے بارے میں کسی خبردار سے پوچھ لیں۔ ان سے جب بھی کہا جاتا ہے رحمان کو سجدہ کرو تو جواب دیتے ہیں رحمان ہے کیا؟ کیا ہم اسے سجدہ کریں جسے ہمیں حکم دے رہا ہے؟ اور اسے تبلیغ نے ان کی نفرت میں اور اضافہ کر دیا۔ اہل جاہلیت رحمان، رحیم، اللہ کی صفات اور اسماء الحسنی ان ناموں کو نہیں پہچانتے تھے، جیسے کہ صلح حدیبیہ کے وقت جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی تو مشرقین مکہ نے کہا ہم رحمان رحیم کو نہیں جانتے، بسمک اللہم لکھو۔ آیت نمبر 61، بابرکت ہے وہ جس نے آسمان میں برج بنائے۔ اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ستارے بنائے، گلیکسی یعنی کہ جو پورا سولر سسٹم ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان میں بڑے بڑے ستارے اور سورج چاند بنائے۔ اور بہرحال اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ 12 برج ہیں جس کو آپ یہ جو ایریز، کیپریکارن، کینسر، ورگو، یہ جو لیو، یہ جو نام دیتے ہیں وہ ہے۔ بابرکت وہ ہے جس نے آسمان میں برج بنایا، اس میں آفتاب بنایا اور منور مہتاب بھی، اسی نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے والا بنا دیا۔ اب غور و فکر کریں، رات جاتی ہے تو دن آتا ہے، دن آتا ہے تو رات چلی جاتی ہے، دونوں بیک وقت جمع نہیں ہوتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ہم پر مہربانی ہے، مخالف ہیں۔ رات تاریک ہے تو دن روشن ہے۔ اس شخص کی نصیحت کے لیے جو نصیحت کرنے یا شکر گزاری کرنے کا ارادہ رکھتا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم آپ کے شکر گزار ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا۔ آیت نمبر 63، رحمان کے سچے بندے وہ ہیں۔ اب یہاں پہ عباد الرحمان کی خصوصیات آ جاتی ہیں۔ اب ٹائم اتنا نہیں ہے کہ ہم اس کو ڈیٹیل سے کریں، یہ ہیں اللہ کے بندوں کی وہ خصوصیات جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کے بندوں میں ہوں۔ ساتھ ساتھ پڑھتے جاتے ہیں اور کمپیئر کرتے جاتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے جاتے ہیں کہ یہ خصوصیات ہمارے اندر آ جائیں۔ تو رحمان کے سچے بندے وہ ہیں جو زمین پہ فروتنی کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب بے علم لوگ ان سے بات کرتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں سلام ہو۔ تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ
اہل ایمان اہل جہالت سے الجھتے نہیں، بلکہ ایسے موقعوں پہ ان کو اگنور کرتے ہیں، اور بلکہ ان کے لیے بھی سلامتی کی دعا پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بڑے عاجزی کے ساتھ زمین پہ چلتے ہیں، اور جو اپنے رب کے سامنے سجدے اور قیام کرتے ہوئے راتیں گزارتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے بنا دے کہ اللہ تعالیٰ ہم بھی عبادت کرنے والے ہوں، اور جو دعا کرتے ہیں اے ہمارے پروردگار، اب یہ دعا کر رہے ہیں، ربا ربا نصرف عنا ربا نصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ اف، کتنا خطرناک ہے، کیا دعا کرتے ہیں، اے ہمارے پروردگار ہم سے دوزخ کا عذاب پرے ہی پرے رکھ، کیونکہ اس کا عذاب چمٹ جانے والا ہے، اللہم اجرنا من النار، بے شک وہ ٹھہرنے اور رہنے کے لحاظ سے بدترین جگہ ہے، اور جو خرچ کرتے وقت بھی نہ اسراف کرتے ہیں نہ بخیلی، بلکہ ان دونوں کے درمیان معتدل راہ رکھتے ہیں۔ حدیث میں اس آیت کی تفسیر کے بارے میں آتا ہے، حضرت عائشہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں، چوری کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں اے ابو بکر بیٹی، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ڈرتے ہیں کہ ان کے اعمال نامقبول نہ ہو جائیں۔ تو بہرحال رحمان کے بندے وہ ہیں جو نیکی بھی کرتے جاتے ہیں، اور ان کو خوف بھی ہوتا ہے کہ ہمارا عمل ضائع نہ ہو جائے، تو نہ اسراف کرتے ہیں نہ بخیلی، نہ اللہ کی نافرمانی میں خرچ کرنا اسراف ہے، اور اللہ کی اطاعت میں خرچ نہ کرنا بخیلی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اعتدال کی راہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 68، اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے، اور کسی ایسے شخص کو جسے قتل کرنا اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، وہ بجز حق کے قتل نہیں کرتے۔ حق کے ساتھ قتل کرنے کی تین صورتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اسلام کے بعد کوئی دوبارہ کفر اختیار کر لے جسے ارتداد کہا جاتا ہے، یا شادی شدہ ہو کے بدکاری کا ارتکاب کرے، یا کسی کو قتل کرے، تو ان تینوں صورتوں میں جو ہے ان کو رجم کیا جائے گا۔ نہ وہ زنا کے مرتکب ہوتے ہیں، اب یہ بھی اللہ کے بندے ہیں جو زنا کے مرتکب نہیں ہوتے۔ یہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام کا کریکٹر سین میں آتا ہے نا، کہ جوانی میں کس طرح انہوں نے اپنے آپ کو بچا کے رکھا، اور عرش کے سائے تلے بھی ایسے جو لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو گناہی میں اپنے آپ کو بے حیائی سے بچایا ہوگا، اور جو کوئی یہ کام کرے وہ اپنے اوپر سخت وبال لائے گا، اسے قیامت کے دن دوہرا عذاب دیا جائے گا، اور وہ ذلت خواری کے ساتھ ہمیشہ اسی میں رہے گا، سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کریں۔ اللہ ہم توبہ کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں خالص توبہ سے ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے، چاہے کتنا بھی بڑا ہو، اور حدیث میں آتا ہے نا، 100 آدمی کے قاتل نے بھی جب خالص توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے اسے بھی معاف فرما دیا تھا۔ تو ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نہیں، جو توبہ کرو اور ایمان لائے اور نیک کام کریں، ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ اللہ بخشنے والا، مہربانی کرنے والا ہے، سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس شخص کو جانتا ہوں جو سب سے آخر میں جنت میں داخل ہونے والا ہے، اور سب سے آخر میں جہنم میں نکلنے والا ہوگا۔ یہ وہ آدمی ہوگا کہ قیامت کے دن اس پر اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ پیش کیے جائیں گے، اور بڑے گناہ ایک طرف رکھ دیے جائیں گے۔ اس کو کہا جائے گا، تو نے فلاں فلاں دن فلاں فلاں کام کیا، وہ اس بات میں جواب دے گا، انکار کی اس میں طاقت نہ ہوگی، علاوہ ازیں وہ اس بات سے بھی ڈر رہا ہوگا کہ ابھی تو بڑے گناہ پیش کیے جانے والے، اتنے میں سے کہا جائے گا، جا، تیرے لیے ہر برائی کے بدلے ایک نیکی ہے۔ اللہ کی مہربانی دیکھ کے وہ کہے گا کہ ابھی تو میرے بہت سے اعمال ایسے ہیں کہ میں انہیں یہاں نہیں دیکھ رہا۔ یہ بیان کر یہ بیان کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے کہ یہاں تک کہ آپ کے دانت ظاہر ہو گئے۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ پردے رکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی پردے رکھ لے اور آخرت میں ہمارے پردے کر رکھ دے، آمین ثم آمین۔ آیت نمبر 71، اور جو شخص توبہ کرے اور نیک عمل کرے وہ حقیقت اللہ تعالیٰ کی طرف سچا رجوع کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم یہاں پہ توبہ تو نسوح کرتے ہیں، دل میں گلٹ لے کر آتے ہیں، ہاں، اور کنفیس کرتے ہیں اللہ ہم نے گناہ کیے، اور اس کے بعد صدقے دل سے اللہ تعالیٰ آپ سے معافی کے خواستگار ہیں، اور ہم یہ اللہ تعالیٰ اپنے گناہوں پہ ہم دوبارہ اصرار نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دیجئے، اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے، اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے، آپ نے معاف نہیں فرمایا تو ہم کہاں جائیں گے؟ اللہ بندے تو تیرے ہی ہیں نا۔ آیت نمبر 72، اور جو لوگ جھوٹی گواہی نہیں دیتے اور جب کسی لغو چیز پہ ان کا گزر ہوتا ہے تو شرافت سے گزر جاتے ہیں۔ اب لغو، جھوٹی جھوٹی گواہی
जोर के मायने झूठ के हैं, हर बातिल चीज भी झूठ है, इसलिए झूठी गवाही से लेके कुफ्र और शिरक और हर तरह के गलत चीजें, लहो लाभ, गाना, दीगर बेहुदा जाहलाना रसूम, सब इसमें शामिल हैं। और इबादुर रहमान की सिर्फ नहीं कि वो कभी झूठ बोलेंगे, झूठ की मजलिसों में हाजिर हो। वो हर बात और काम जिसका लग हर वो बात और काम है जिसमें शर्न कोई फायदा नहीं, और ऐसी काम और बातों में वो शिरकत नहीं करते, बल्कि खामोशी के साथ इज्जत और वकार से गुजर जाते हैं। अब ये कौन से हैं? ये आपके मोबाइल पे सर्फिंग बेवजह जो हम गॉसिपिंग करके अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। आयत नंबर 73। और जब इन्हें इनके रब के कलाम की आयतें सुनाई जाती हैं तो वो अंधे बहरे होकर इन पर नहीं गिरते, ये दुआ करते हैं, फिर दुआ कर रहे हैं, रब्बना हबलना मिन अजवाजिना व जुर्रियातिना कुर्रता अयुनि वजअलना लिल मुत्तकीना इमामा। और ये दुआ करते हैं, "ऐ हमारे रब, तू हमें हमारी बीवी और औलाद से आंखों की ठंडक अता फरमा, आमीन। हमें परहेजगारों का पेशवा बना, आमीन।" यही वो लोग हैं जिन्हें इनके सब्र के बदले जन्नत के बुलंद बाला खाने दिए गए, जहां इन्हें दवा सलाम पहुंचाया जाएगा, इसमें ही हमेशा रहेंगे। वो बहुत ही अच्छी जगह और उम्दा मुकाम है। कह दीजिए, अगर तुम्हारी दुआ इल्तिजा पुकारना ना होती तो मेरा रब तुम्हारी मुतल्लिक परवाह ना करता। तुम तो झुटला चुके हो, अब अनकरीब इसकी सजा तुम्हें चमट जाने वाली होगी। ये जी सूरह शोरा शुरू हो रही है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह शोरा मक्की जिंदगी के दरमियानी दौर में नाजुल हुई। इसके मज़मून से जाहिर होता है कि कफ़ारे मक्का हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग के मुकाबले में मुसलसल इनकार कर रहे थे और किसी निशानी या मुआवजे का मुतालबा कर रहे थे। इसके जवाब में अल्लाह सुब्हाना ताला ने अल्लाह को तसल्ली दी और सूरत में गुज़िश्ता कौमों के हालात बताए, और कुरान और खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साहब को पेश करके ये वाजिया कर दिया कि निशानियां कम हैं। अगर ये निशानियां देखकर भी ईमान लाना चाहते हैं तो यहाँ बताया जा रहा है कि इन्हें निशानियां दिखा भी दी देते तो ये लोग ईमान नहीं लाएंगे, ना ही ये लाने वाले हैं। ठीक है, ये लोग जब मुतालबा करते थे ना कि बड़े बड़े निशानियां मांगते थे, तलब करते थे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो सीन, तिल का आयातुल किताबिल मुबीन, रूफ़ मक़तात हैं। ये आयतें रोशन किताब की हैं, इनके ईमान ना लाने पर शायद आप तो अपनी जान खो देंगे। इनके हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना अपनी उम्मत का रंज होता था, दुख होता था, तो उनका था कि मेरे जो है वो क्यों नहीं इस्लाम पे अमल पैरा हो रहे। अगर हम चाहते तो इन पर आसमान से कोई निशानी उतारते जिसके सामने इनकी गर्दनें खम हो जाती। इनके पास रहमान की तरफ से जो भी नई नसीहत आई, ये इसे गुरु गर्दानी करने वाले बन गए। इन लोगों ने झुटलाया है, अब इनके पास जल्दी से उसकी खबरें आ जाएंगी जिसके साथ वो मस्खरापन कर रहे थे। क्या उन्होंने जमीन पे नजरें नहीं डाली? हमने इसमें हर तरह के नफीस जोड़े किस तरह उगाए हैं, बेशक इसमें यकीनन निशानी है, और मेरे से अक्सर लोग मोमिन और तेरा रब यकीनन वही गालिब और मेहरबान है। और जब आपके रब ने मूसा को आवाज दी थी कि जालिम कौम के पास जाओ, कौम फरौन के पास, क्या वो परहेजगारी ना करेंगे? मूसा ने कहा, मेरा परवरदिगार, मुझे तो खौफ है कहीं वो मुझे झुठला ना दे, और मेरा सीना तंग हो रहा है, मेरी जबान चल नहीं रही। बस तू हारून की तरफ भी वही भेज, और उनका मुझ पर और मेरा एक कसूर का दावा भी है, और मुझे डर है कहीं वो मुझे मार ना डालें। तो आप ये देखिए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का पूरा दोबारा से वाक़या आ रहा है, और ये रब की उस वक्त की निदा है जब हजूर सल्लल्लाहु सॉरी जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मदियन से अपनी अहलिया के हमरा वापस आ रहे थे। उन्हें आग की जरूरत थी। अल्लाह ताला ने उनको नबूवत से सरफराजा और उनको कहा कि फरौन को अल्लाह की वहदानियत का पैगाम दो टास्क दिए और बनी इसराइल को गुलामी से निजात दिलाएं। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि मेरी जबान उनकी लकनत की तरफ इशारा है। फिर उनकी बात की जा रही है कि एक कसूर हो गया था, जो एक दफा उन्होंने एक शख्स को मुक्का मारा था और वो शख्स अल्लाह के हुक्म से हलाक हो गया था। तो आयत नंबर 15, जनाब बारी ने फरमाया, हरगिज ऐसा ना होगा, तुम दोनों हमारी निशानियां लेकर जाओ, हम खुद सुनने वाले तुम्हारे साथ हैं। तुम दोनों फरौन के पास जाके को, बिलाशुबा हम रब्बुल आलमीन के भेजे हुए हैं कि तू हमारे साथ बनी इसराइल को रवाना कर दे। फरौन ने कहा, क्या हम ने तुझे तेरे बचपन के जमाने में अपने हाथ नहीं पाला था, और तूने अपनी उम्र के बहुत से साल हम में नहीं गुजारे? बात कहते हैं कि 18 साल फरौन के महल में गुजारे, बाद ने 30, बाद ने 40। बहरहाल फरौन ये कह रहा है कि इतने साल तुमने मेरे पास गुजारे और अब तुम नबूवत का दावा कर रहे हो।
اور अच्छा, फिर तो वो फिर तो अपना वो काम कर गया जो कर गया, और वो तो नाशुक्रों में है। आयत नंबर 20, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मैं तो इस काम को इस वक्त किया था जबकि मैं राह भूले हुए लोगों में से था। मतलब ये जो मैंने कत्ल खता था, कत्ल अरादतन नहीं किया था, एक खोंसा मारा था जिससे उसकी मौत वाकई हो गई थी, और ये वाकया नबूवत से कबल का है, जबकि मुझे इल्म की रोशनी नहीं दी गई। अब यहाँ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये भी उनको कहा था कि हम तेरे पास अपनी मर्जी से नहीं आए, बल्कि रब्बुल आलमीन के नुमाइंदे हैं, उसके रसूल की हैसियत से आए हैं। और दूसरी बात यह है कि तूने 400 साल से बनी इसराइल को गुलाम बना रखा है, इनको आजाद कर दे ताकि इन्हें शाम की जमीन पे ले जाए जिसका अल्लाह ताला ने इनसे वादा किया हुआ है। आयत नंबर 21, फिर तुमने खौफ खाकर फिर तुमसे खौफ खाकर मैं तुम में से भाग गया, फिर मुझे मेरे रब ने हुक्म और इल्म अता फरमाया और मुझे अपने पैगंबरों में कर दिया। मुझ पर तेरा क्या यही वो एहसान है जिसे तू जता रहा है कि तूने बनी इसराइल को गुलाम बना रखा? फिरौन ने कहा, रब्बुल आलमीन क्या चीज है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो आसमान और जमीन और उसके दरमियान की तमाम चीजों का रब है, अगर तुम यकीन रखने वाले हो। फिरौन ने अपने इर्द गिर्द वालों से कह दिया, क्या तुम सुन नहीं सकते? हजरत मूसा ने फरमाया, वो तुम्हारा और तुम्हारे अगले बाप दादों का परवरदिगार है। फिरौन ने कहा, लोगो, तुम्हारा ये रसूल जो तुम्हारी तरफ भेजा गया ये तो यकीनन दीवाना है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वही मशरिक और मगरिब का और उनके दरमियान की तमाम चीजों का रब है, अगर तुम अकल रखते हो। फरौन कहने लगा, सुन ले, अगर तूने मेरे सिवा किसी और को मबूद बनाया तो मैं तुझे कैदियों में डाल दूंगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर से मैं तेरे पास कोई खुली चीज ले आऊं, यानी कि निशानी ले आऊं, मोजा ले आऊं? फरौन ने कहा, अगर तू सच्चों में से है तो इसे पेश कर। आपने उसी वक्त अपनी लाठी डाल दी जो अचानक खुल्लम खुल्ला जबरदस्त अस्तहा बन गई और अपना हाथ खींच निकाला, वो भी इस वक्त के हर देखने वाले को सफेद चमकीला नजर आने लगा। फरौन ने फरौन अपने आसपास के सरदारों से कहने लगा, भाई ये तो कोई बड़ा दाना जादूगर है, ये तो चाहता है कि अपने जादू के जोर से तुम्हें तुम्हारी सरजमीन से ही निकाल दे। बताओ अब तुम क्या हुक्म देते हो? इन सब ने कहा, आप इसे और उसके भाई को मोहलत दीजिए और तमाम शहरों में हर कार्य भेज दीजिए जो आपके पास जी इल्म जादूगरों को ले आए। फिर एक मुकर्ररा दिन के वादे पर तमाम जादूगर जमा किए गए और आम लोगों से भी कह दिया कि तुम भी मजमे में हाजिर हो जाओ। कहते हैं कि जादूगरों का एक बहुत बड़ी तादाद मिस्र के अतराफ से जमा की गई। इनकी तादाद कहते हैं 12,000, 17,000, कई जगह 19, 23 और कई जगह 80,000 बताई गई। असल तादाद सिर्फ अल्लाह ही जानते हैं। और तो यहाँ पे इसकी तफसीलात सूरह अराफ, सूरह ताहा में भी गुजर चुकी हैं। गोया फरौन की कौम किब्त ने अल्लाह के नूर को अपने मुंह से बचाना चाहा, लेकिन अल्लाह ताला ने अपने नूर को पूरा करना चाहता था। और कहते हैं कि जब भी कुफर हम ठोक कर ईमान के मुकाबले में आता है तो ईमान को अल्लाह ताला सुरखरुई और गलबा अता फरमाता है। सूरह अंबिया में आता है, बल्कि हम सच को झूठ पर खींच मारते हैं, बस उसका सर तोड़ देता है और झूठ उस वक्त नाबूद हो जाता है। अब यहाँ पे वो बात की जा रही है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ से जादूगरों को पहले अपने करतब दिखाने के लिए की ये हिकमत मालूम होती है कि इन पे एक तो वाज़िया हो जाए कि अल्लाह का पैगंबर इतनी बड़ी तादाद में इतने बड़े जादूगरों के इज्तिमा में और उनकी इतनी जादूगरियों से खौफजदा नहीं होता। और दूसरा मकसद ये था कि जब भी अल्लाह के हुक्म से ये सारी शुबदाबाजियां आ जाएंगी तो देखने वालों पे इसके अच्छे असरात मुरतब होंगे, शायद इस तरह ज्यादा लोग अल्लाह पर ईमान ला सकें। तो इसलिए आपने कहा कि पहले तुम लोग डालो। और एक तीसरी वजह ये भी हो सकती है कि बातिल ने हमेशा अपने असबाब और वसाइल पे भरोसा किया है और हक को बेसरो सामानी की हालत में देख के चैलेंज किया है और गुरूर और तकबर में आके हमले में पहल की है। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हक के मिजाज के मुताबिक बातिल को पहल करने का मौका दिया। और आप ये देखें कि हक हमेशा, चौथी बात है, दफा करता आता है। और ये तीन चार पॉइंट्स थे कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको कहा था कि तुम अपना जादू पहले शुरू करो, ताकि अगर जादूगर गालिब आ जाए तो हम इनकी ही पैरवी करें। जादूगर आकर फरौन से कहने लगे, अगर हम जीत गए हमें कुछ इनाम भी मिलेगा? फरौन ने कहा, हाँ, बड़ी खुशी से, बल्कि ऐसी सूरत में तुम मेरे खास
दरबारी बन जाओगे। यानी कि फिरौन ने उनको टेम्पटेशन दी जादूगरों को कि तुमने अगर इस हजरत मूसा को हरा दिया तो मैं तुम्हें अपना मुकर्रब बना लूंगा। आयत नंबर 43, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जादूगरों से फरमाया कि जो कुछ तुम्हें डालना है डाल दो। उन्होंने अपनी रस्सियां और लाठियां डाल दी और कहने लगे इज्जत फरौन की कसम यकीनन गालिब ही रहेंगे। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी अपनी लकड़ी मैदान में डाल दी जिसने इस वक्त इनके बने बनाए खिलौनों को निकलना शुरू कर दिया। ये देखती जादूगर सजदे में गिर गए और उन्होंने साफ कह दिया हम तो अल्लाह रब्बुल आलमीन पे ईमान लाए, यानी कि मूसा और हारून अलैहिस्सलाम के रब पे। फरौन ने कहा मेरी इजाजत से पहले तुम इस पे ईमान लाए, यकीनन यही तुम्हारा वो बड़ा सरदार है जिसने तुम सबको जादू सिखाया। सो तुम्हें अभी मालूम हो जाएगा, कसम है मैं भी तुम्हारे हाथ पांव उल्टे तौर पे काट दूंगा और तुम सबको सूली पे लटका दूंगा। उल्टे तौर पे हाथ पांव काटने का मतलब है कि दायां हाथ और बायां पैर या बायां हाथ और दायां पैर। और ये कहते हैं कि अगर हाथ पैर काटने से भी जब इसका गुस्सा ठंडा नहीं हुआ तो उसने कहा कि मजीद सूली पे लटकाने का ऐलान किया। और कहते हैं कि ट्रेंड सेटर था, सूली भी इसी ने इजाद की थी। आयत नंबर 50, उन्होंने कहा कोई हर्ज नहीं, हम तो अपने रब की तरफ लौटने वाले हैं इस बिना पे कि हम सबसे पहले ईमान वाले बने हैं। हमें उम्मीद पड़ती है कि हमारा रब हमारी सब खताएं माफ फरमा देगा। और हमने मूसा को वही की कि रातों रात मेरे बंदों को निकाल ले चल, तुम सब पीछा किए जाओगे। फरौन ने शहरों में हर कारों को भेज दिया कि यकीनन ये गिरोह बहुत ही कम तादाद में है और इस पर ये हमें सख्त गजबनाक कर रहे हैं। यानी कि फरौन को गुस्सा आया कि ये इसने बतौर तहकीर कहा था, बल्कि कहते हैं कि इनकी तादाद 6 लाख बताई जाती है। उसको गुस्सा ये था कि मेरी इजाजत के बगैर यहाँ पे चले गए। फिर फरौन ने उनका पीछा किया था अपने लश्करों के साथ। आयत नंबर 56, और यकीनन हम बड़ी जमात हैं, इनसे चौकन्ना रहने वाले हैं। बलाखिर हमने इन्हें बागात और चश्मों से और खजानों से और अच्छे अच्छे मुकामात से बाहर किया। इस तरह हुआ और हमने इन तमाम चीजों का वारिस बनी इसराइल को बना दिया। बस फिरौनी सूरज निकलते इनके ताकों में निकले। बस जब दोनों ने एक दूसरे को देख लिया तो मूसा के साथियों ने कहा हम तो यकीनन पकड़ लिए गए। मूसा ने कहा हर किसी ने यकीन मानो मेरा रब मेरे साथ है जो जरूर मुझे राह दिखाएगा। हमने मूसा की तरफ वही भेजी कि दरिया पर अपनी लकड़ी मार। बस उसी वक्त दरिया फट गया और हर एक हिस्सा पानी का मसल बड़े सारे पहाड़ के हो गया। ये अल्लाह ताला की तरफ से मुआवजा था। हमने इस जगह दूसरों को नजदीक ला खड़ा कर दिया और मूसा को और उसके तमाम साथियों को निजात दे दी। और फिर सब दूसरों को डबो दिया। यकीनन इसमें बड़ी इबरत है इनमें कि अक्सर लोग ईमान वाले नहीं। ये वाकया हम बहुत दफा डिटेल से पढ़ चुके हैं, फरौन का और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया। बेशक आपका रब बड़ा ही गालिब और मेहरबान है। अल्लाह ताला ने किस तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को पैदा किया उस साल में जिस साल में फरौन का गजब था, उसका हुक्म था कि हर लड़के पैदा होने वाले लड़के को कत्ल कर दिया जाए, क्योंकि उसके नजूमी ने ये उसको एक फोरकास्ट की थी कि बनी इसराइल से कोई बच्चा पैदा होगा जो तुम्हारी हुकूमत को तबाह बर्बाद कर देगा। और अल्लाह की कुदरत देखें कि वो बच्चा महफूज भी रहा और फरौन के दरबार में पला, हजरत आसिया की जेरे निगरानी पड़ा। और फिर उसके बाद अल्लाह सुब्हाना ताला ने उनको नबूवत से सरफराजा और फिर नबूवत ले से सरफराज कर फिर आप फरौन के पास अल्लाह अल्लाह के दिए हुए मौजूजात लेकर आए। और फिर जब फरौन नहीं माना और अल्लाह ताला ने आपको समुंदर पार कराया और फिर बनी इसराइल को जो था वहां पे बसाया। और फिर अल्लाह ताला ने बेइंतहा मनो सलवा बादलों का साया इंतहाई नवाजशात की बनी इसराइल के ऊपर। और फिर जब उन्होंने बहुत नाफरमानी हो गई तो फिर अल्लाह ताला ने अमामत चेंज की और बनी इसराइल से अमामत चेंज होके बनी इस्माइल तक चली गई और जिसके आखिरी नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आयत नंबर 69, इन इब्राहिम का वाकया भी सुना दो जबकि उन्होंने अपने बाप और अपनी कौम से फरमाया कि तुम किसकी इबादत करते हो। उन्होंने जवाब दिया इबादत करते हैं बुतों की, हम तो बराबर इनके मजावर बन बैठे हैं। यानी कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम छोटे ही से थे तो अल्लाह ताला ने बड़ी उनको मार्फत दी हुई थी। तो वो बड़ा देखते थे कि उनके जो फॉर फादर्स हैं खुद ही अपने हाथ से बुत स्कल्प्ट करते हैं और फिर उनसे नफा नुकसान मांगते हैं। आपने फरमाया कि जब तुम इन्हें पुकारते हो तो क्या वो सुनते भी हैं। बड़े प्यारे तरीके से लॉजिक से हजरत इब्राहिम ने उनसे सवाल किया कि अच्छा ये जो तुम बना रहे हो ये तुम्हारी आवाज का जवाब देते हैं या तुम्हें नफा नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। उन्होंने कहा हम कुछ नहीं जानते, हम तो अपने बाप दादों को इसी तरह करते पाया। आपने फरमाया कुछ खबर भी है कि जिन्हें तुम पूछ रहे हो तुम और तुम्हारे अगले बाप दादा वो सब मेरे दुश्मन हैं, यानी कि तुम अल्लाह को छोड़कर दूसरों की इबादत करते हो।
بجو سچے اللہ تعالیٰ کے جو تمام جہان کا پالن ہار ہے، جس نے مجھے پیدا کیا اور وہی میری راہبری فرماتا ہے، وہی ہے جو مجھے کھلاتا پلاتا ہے، اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو مجھے شفا عطا فرماتا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں پہ جو بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو شفائے کاملہ عطا فرما دے۔ ہمارا چھوٹا سا بچہ ہے ایان، اور ہمارے بڑے بزرگ، ہم خود گھٹنوں کے، کمر دردوں کے، اور پتہ نہیں ڈائبیٹکس کن کن مسئلوں کے شکار ہیں، بی پی کے پرابلمز میں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو شفا عنایت فرما دیجئے۔ آیت نمبر 81، اور وہی مجھے مار ڈالے گا پھر زندہ کرے گا، اور جس سے امید باندھی ہوئی ہے کہ وہ روز جزا میں میرے گناہوں کو بخش دے گا۔ اے میرے رب، اب یہاں پہ دعا کی جا رہی ہے، رب حبلی حکمن والحقنی بالصالحین واجعل لی لسانا صدق فی الآخرین واجعلنی من ورثت جنت النعیم واجعلنی من ورثت جنت النعیم واجعلنی من ورثت جنت النعیم آمین۔ اے میرے رب، مجھے قوت فیصلہ عطا فرما۔ قوت فیصلہ اتنی بڑی بات ہے کہ آپ کو رائٹ ٹائم پہ رائٹ ڈیسیژن، یہ ہم ایز اے ہول امت ہم یہ اللہ سے فیصلہ مانگ رہے ہیں۔ اور مجھے نیک لوگوں میں ملا دے اللہ تعالیٰ، ہمیں نیک لوگوں میں، ایسے لوگوں میں ملا دے جو قرآن اور سنت پہ عمل کرنے والے ہوں۔ 84، اور میرا ذکر خیر پچھلے لوگوں میں بھی باقی رکھ، یعنی کہ جو لوگ میرے بعد قیامت تک میں آئیں، میرا ذکر اچھے لفظوں میں کرتے رہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نیکیوں کی اجر، نیکیوں کی جزا اللہ تعالیٰ دنیا میں ذکر جمیل اور ثنائے حسن کی صورت میں عطا فرماتا ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر ہر مذہب کے لوگ کرتے ہیں، اور کسی کو بھی ان کی عظمت اور عزت سے انکار نہیں ہے۔ آیت نمبر 85، مجھے نعمتوں والی جنتوں کے وارثوں میں سے بنا دے، آمین، اور میرے باپ کو بخش دے، آمین، یقیناً وہ گمراہوں میں سے تھا۔ اور جس دن کے لوگ دوبارہ جلائے جائیں گے، مجھے رسوا نہ کر، اور جس دن کے مال اور اولاد کچھ کام نہ آئے گی، یقیناً فائدے والا وہی ہوگا جو اللہ کے سامنے بے عیب دل لے کر آیا۔ الا من آت اللہ بقلب سلیم، اللہ تعالیٰ قلب سلیم اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرما دے۔ اللہ کی حد کا کسی جگہ نافذ ہونا 40 سال کی خوشحالی کا سبب بنتا ہے، اور قلب سلیم کو سلیم بنانے کے لیے اللہ کے رسول نے نسخہ بتا دیا۔ اچھا جی، قلب سلیم ہوتا کیا ہے؟ قلب سلیم وہ قلب، وہ دل جس میں صرف اور صرف اللہ کی محبت ہو۔ آپ دیکھیں اپنے دلوں کو دیکھیں، قلب ہمارا جو دل ہے نا آپ کے فسٹ کے برابر ہے، اور آپ دیکھیں کہ آپ کے دل میں کیا ہے، کتنی محبت ہے، کپڑوں کی محبت، جوتوں کی محبت، مال کی محبت، اولاد کی محبت، فلانی چیز کی محبت، فلانی کراکری کی محبت، اچھا سلور ہے گولڈن ہو جائے، وہ کرسٹل پیسز کی محبت، اب فلانی فلانی، اب آج کل یہ جو ڈشز آج کل چلی ہوئی ہیں وہ وہ اس کی محبت، اچھا اب یہ بھی آ جائے تو کہاں ہے؟ اللہ کی در ہے۔ تو قلب سلیم جس میں صرف اللہ کی محبت ہو، سلیم کا مطلب ہے سالم، اور اس میں آپ دیکھیں کہ جب دل میں خدا ہوتا ہے تو ہر چیز، مال اولاد اللہ کے لیے ہو جاتی ہے، اور پھر وہ مال اور اولاد کی محبت میں گرفتار نہیں ہوتا، مال اور اولاد اللہ کے لیے لگا دیتا ہے۔ اور اولاد بھی تب نفع بخش ہوتی ہے کہ جب وہ نیک ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، جب وہ صدقہ جاریہ بن جاتی ہے، مجھے کہتے ہیں نا باقیات الصالحات، نفع بخش علم، نیک اولاد، اور آپ کی صدقہ جاریہ کا کام۔ تو بہرحال قلب سلیم جس میں ہر خرابی، برائی اور شرک سے پاک ہو، دنیا سے لگاؤ نہ ہو، سالم دل ہو، دنیا کی چکا چوند سے دور ہو، کسی کی محبت نہ ہو، صرف اللہ کی محبت ہو، آپ کے دل کے اندر کوئی کینہ تنگی نہ ہو، اگر یہ ہوگی تو پھر دل میں کریکس پڑ جائیں گے، تو پھر قلب سلیم نہ ہوگا۔ تو قلب سلیم کو قلب سلیم بنانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے، جیسے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے۔ لوگوں نے فرمایا کہ کس طرح زنگ دور کریں، تو آپ نے فرمایا کثرت سے قرآن کی تلاوت کریں اور کثرت سے موت کو یاد کریں، تلاوت کو معمول بنائیں، جب بھی قرآن پڑھیں سمجھ کے پڑھیں، اور اگر دل میں بے چینی ہو قرآن پڑھیں، ورنہ قرآن سنیں، قرآن پہ غور و فکر کریں، اور اس طرح آپ اپنے قلب کو قلب سلیم بنا سکتے ہیں۔
قرآن کے پڑھنے کے بعد دل کو کسی مفید کام میں لگائیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ خیر اور برکت ڈال دے۔ اور آپ کو دیکھیں کہ اس کے لیے میں اکثر مثال ایسی ہوتی ہے کہ آپ جب کسی کے گھر جانا ہوتا ہے نا، کیک لے کے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کیک آپ نے لا کے رکھا اور آپ کے کسی بچے نے اندر سے اوپر سے کوئی چاکلیٹ کوئی تھوڑا سا پیس کاٹ لیا، تو پھر ایسا کیک آپ کسی کے گھر لے کے جا سکتے ہیں؟ آپ نہیں لے کے جاتے، کہتے وہ چیز خراب ہو گیا۔ تو ہمارا دل بھی ایک کیک ہے، جب اللہ کے آگے اپنے کھڑے ہو کے لے کے جانا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی سکیننگ ہوگی وہ دل میں کیا ہے۔ تو پھر اللہ سے دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں قلب سلیم عطا فرمائے، ایسا دل جس میں صرف آپ کی محبت ہو، بے عیب دل۔ اور پرہیزگاروں کے لیے جنت بالکل نزدیک لا دی جائے گی اور گمراہ لوگوں کے لیے جہنم ظاہر کر دی جائے گی۔ ان سے پوچھا جائے گا کہ جن کی تم پوجا کرتے رہے وہ کہاں ہیں؟ جو اللہ کے سوا تھے کیا وہ تمہاری مدد کرتے ہیں یا کوئی بدلہ لے سکتے ہیں؟ بس وہ سب اور کل گمراہ لوگ جہنم میں اوندے منہ ڈال دیے جائیں گے، اور ابلیس کے تمام لشکر بھی وہاں آپس میں لڑتے جھگڑتے ہوئے کہیں گے کہ قسم اللہ کی، یقیناً ہم تو کھلی غلطی پہ تھے، جبکہ تمہیں رب العالمین کے برابر سمجھ بیٹھے تھے، اور ہمیں تو سوا ان بدکاروں کے کسی اور نے گمراہ نہیں کیا۔ اب تو ہمارا کوئی سفارشی بھی نہیں اور نہ کوئی سچا غمخوار دوست ہے۔ اگر کاش کہ ہمیں ایک مرتبہ پھر جانا ملتا تو ہم پکے سچے مومن بن جاتے۔ یہ ماجرا یقیناً ایک زبردست نشانی ہے، ان میں اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یقیناً آپ کا پروردگار ہی غالب مہربان ہے۔ قوم نوح نے بھی نبیوں کو چھٹلایا تھا، جب نے بھائی نوح نے کہا تھا کیا تمہیں اللہ کا خوف نہیں؟ سنو میں تمہاری طرف اللہ کا ایماندار رسول ہوں، بس تمہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے اور میری بات ماننی چاہیے۔ میں تم سے اس پہ کوئی اجر نہیں چاہتا، میرا بدلہ تو صرف رب العالمین کے ہاں ہے، بس تم اللہ کا خوف رکھو اور میری فرما برداری کرو۔ قوم نے جواب دیا کیا ہم تجھ پر ایمان لائیں؟ تیری تابے داری تو رذیل لوگوں نے کی ہے، انہی کے معاشرے کے کمتر لوگوں نے کی ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہمیشہ ہر زمانے میں اسلام پہ عمل کرنے والے سب سے کمزور لوگ بھی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی جو ایمان والے سب سے پہلے کمزور لوگ ہی تھے، جن کو ہم بڑا اوور لک کرتے ہیں۔ اور یہ آپ کو پتہ ہے یہ جنت میں ہم سے پتہ نہیں کتنے سال پہلے چلے جائیں گے، کیونکہ ان کا حساب کتاب ہی نہیں اتنا ہونا۔ ہم نے تو جتنا جمع کیا ہم نے تو حساب دینا ہے نا۔ آپ جب آپ ایک گروسری سٹور میں جاتے ہیں، آپ دیکھتی ہیں کہ آپ اپنی جو آپ کی جو ٹرالی ہوتی ہے اس کو آپ گروسری سے بھر جاتے ہیں، پھر آپ جاتے ہیں ٹل کے پاس جاتے ہیں، پورا آپ وہاں پہ بل ادا کرتے ہیں، وہ ایک لمبی سی آپ کو لسٹیں دیتے ہیں، پھر آپ اس لمبی سی لسٹ کو لے کے پھر آپ دروازے پہ جاتے ہیں، وہ دروازے پہ آپ کے جا کے جو آپ کا جو گارڈ ہے وہ آپ کا چیک کرتا ہے کہ آپ نے وہی چیزیں پک کی ہوئی ہیں جو آپ کی لسٹ میں ہے۔ پھر جب آپ گاڑی میں جاتے ہیں رکھتے ہیں تب پھر آپ پوری دیکھ دیکھ کے چیزیں رہتے ہیں، یار کوئی چیز رہ تو نہیں گئی۔ پھر اس کے بعد جب آپ گھر جاتے ہیں پھر چیک کرتے ہیں کہ وہ جو چیز میں لے کر آیا تھا وہ ساری کی ساری ہیں، کوئی رہ تو نہیں گئی، بل ٹیلی کرتے ہیں۔ اور ایک انسان جس نے 4 ٹماٹر خریدے، ½ کلو قیمہ خریدا، وہ ایسے مزے سے آپ کے سامنے سے یوں جاتا ہے ٹل میں فٹافٹ اس کی جس کو کہتے ہیں پیمنٹ بھی کرتا ہے اور فوراً گھر پہنچتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کتنا آسان ہے۔ تو آپ یہ میں آپ کو وہ مثال بیان کر رہی ہوں کہ ہم نے جو گھروں کو سٹور ہم نے جو بھرا ہے، ہم نے تو حساب کتاب ہی ہمارا بڑا لمبا ہے، اور وہ جن کو ہم اوور لک کرتے ہیں، رذیل لوگ جن کو آپ لوگ کہتے ہیں، ان کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، ان کا تو کیا حساب کتاب ہونا، ان کا تو بےچارا پیٹ سے سارا ان کا دین ایمان لگا پڑا ہے۔ نہ ان کے پاس اتنے موقع تھے کہ اپنے آپ کو وہ جس کو کہتے ہیں ریفارم کر سکتے، اصلاح کر سکتے۔ آپ نے فرمایا مجھے کیا خبر وہ پہلے کیا کرتے رہے، ان کا حساب تو میرے رب کے ذمہ ہے۔ اگر تمہیں شعور ہو تو میں ایمانداروں کو دھکے دینے والا نہیں، میں تو صاف طور پہ ڈرا دینے والا ہوں۔ انہوں نے کہا اے نوح اگر تو باز نہ آیا تو یقیناً تجھے سنسار کر دیا جائے گا۔ آپ نے کہا ہے میرے پروردگار میری قوم نے مجھے جھٹلایا، پس تو مجھ میں اور ان میں کوئی قطعی فیصلہ کر دے، مجھے اور میرے با ایمان ساتھیوں کو نجات دے۔ چنانچہ ہم نے اس کے ساتھیوں کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کر کے نجات دے دی، بعد ازاں پانی باقی کے تمام لوگوں کو ہم نے ڈبو دیا۔ یقیناً اس میں بہت بڑی عبرت ہے، ان میں اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں تھے بھی نہیں۔ اور بے شک آپ کا پروردگار اللہ تعالیٰ وہی ہے زبردست رحم کرنے والا۔ عادیوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا، جبکہ ان سے ان کے بھائی ہود نے کہا تھا کیا تم ڈرتے نہیں؟ میں تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں، بس اللہ سے ڈرو اور میرا کھا مانو، اس پر تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، میرا ثواب تو تمام جہان کے پروردگار کے پاس ہے۔ کیا تم ایک ٹیلے پر بطور کھیل تماشا یادگار امارت بنا رہے ہو؟ یعنی کہ ان کا مقصد اس میں رہنا بلکہ کھیل کود ہوتا تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے منع فرمایا تھا تم ایسا کام کرتے ہو جس میں وقت اور وسائل کا ضیاع ہے۔
اور بڑی صنعت والے مضبوط محل تعمیر کر رہے ہو، گویا کہ تم ہمیشہ یہ رہو گے. یوں نہیں لگ رہا یہ ہمیں خطاب کیا جا رہا ہے؟ آج کل ہماری جو آرکیٹیکچر اور ہمارے یہاں پہ جو کنسٹرکشن ہو رہی ہے، ایسے بڑے بڑے محل اور مضبوط گھر بنا رہے ہیں، اور پتہ نہیں کہ سانس کتنا اس میں رہیں گے. اور مٹیریل ہم لوگوں نے اتنا جمع کر لیا. یہ لوگ بھی وہی تھے، مضبوط عالی شان عمارتیں بنائی تھی، جیسے کہ ہمیشہ انہی میں رہنا ہے. آیت نمبر 130. اور جب کسی پہ ہاتھ ڈالتے ہو تو سختی اور ظلم سے پکڑتے ہو. اب ان کے کرائمز بتائے جا رہے ہیں کہ ظلم کرتے تھے. اللہ سے ڈرو اور میری پیروی کرو. اس سے ڈرو جس نے ان چیزوں سے تمہاری امداد کی جنہیں تم جانتے ہو. اس نے تمہاری مدد کی مال سے اور اولاد سے، باغات سے اور چشموں سے. مجھے تو تمہاری نسبت بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے. اللہ تعالیٰ نے تمہارے کفر کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں ادا کی، لیکن تم نے شکر ادا نہ کیا، تو پھر عذاب الہی کے مستحق ہو جاؤ گے. عذاب دنیا میں بھی آ سکتا ہے اور آخرت میں تو ڈیفینیٹلی عذاب ہونا ہی ہے. انہوں نے کہا کہ آپ باز کہیں یا باز کہنے والوں میں نہ ہو، ہم پر یکساں ہے، یہ تو بس پرانے لوگوں کی عادت ہے. اب اتنے یہ ضدی تھے. ہم اور ہم ہرگز عذاب نہیں دیے جائیں گے، چونکہ عادیوں نے حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلایا، اس لیے ہم نے انہیں تباہ کر دیا. یقیناً اس میں نشانی ہے، ان میں سے اکثر بے ایمان تھے. بے شک آپ کا رب وہی ہے غالب مہربان. سمودیوں نے بھی پیغمبر کو جھٹلایا. ان کے بھائی صالح نے ان سے فرمایا، کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ تمہارے پاس اللہ کا ایماندار پیغمبر ہو. آپ دیکھیں سبھی نے یہی، انبیاء نے یہی ڈائلاگ اسی طرح تبلیغ کی. قوم عاد دنیا کی مضبوط ترین اور قوی ترین قوم تھی. سورہ فجر میں آتا ہے اس جیسی قوم پیدا ہی نہیں کی گئی. سورہ حامیم سجدہ میں ہے کون قوت میں ہم سے زیادہ ہے. لیکن جب اس قوم نے کفر کا راستہ نہیں چھوڑا تو اللہ تعالیٰ نے سخت ہوا کی صورت میں ان پہ عذاب نازل کیا. 7 راتیں 8 دن پہ ان پہ مسلط رہا. باد تند آتی، آدمی کو اٹھا کے فضا میں بلند کرتی اور زور سے سر کے بل زمین پہ پٹخ دیتی، جس سے ان کا دماغ پھٹ جاتا، ٹوٹ جاتا، اور بغیر سر کے ان کی لاشیں اس طرح زمین پہ پڑی ہوئی تھی جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے. انہوں نے پہاڑوں، کنووں اور غاروں میں بڑی بڑی مضبوط عمارتیں بنا رکھی تھیں. پینے کے لیے گہرے کنویں بنائے ہوئے تھے. باغات کی کثرت تھی. لیکن جب اللہ کا عذاب آیا تو کوئی چیز ان کے کام نہیں، انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا. اب سمود کا مسکن حجر تھا جو حجاز کے شمال میں تھا، جنہیں مدائن صالحہ بھی کہا جاتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک جاتے اور ان بستیوں سے گزرتے تھے. اور بہرحال اب ان کا حال بیان کیا جا رہا ہے. ان چیزوں میں جو یہاں ہے تم امن کے ساتھ چھوڑ دیے جاؤ گے، یعنی ان باغوں، ان چشموں، ان کھیتوں، ان کھجوروں کے باغوں میں جن کے شگوفے نرم و نازک ہیں، اور تم پہاڑوں کو تراش تراش کے پرتکلف مکانات بنا رہے ہو. بس اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو، بے باک حد سے گزر جانے والوں کی اطاعت سے باز آ جاؤ. آپ دیکھیں آج کل بھی جو عمارتیں ہیں ان میں بھی آپ دیکھیں غیر ضروری آپ کی آرائشیں ہو رہی ہیں. آپ یقین جانیں کہ جب ہم گھر بناتے ہیں تو پہلے تو سیدھا آپ گرے اسٹرکچر بناتے تھے اور سمپل سا گھر تھا، آ جاتے تھے. لیکن اب کیا ہے، گرے اسٹرکچر کے ساتھ اچھا جی والز اندر سے کیا بناوٹ ہو، اچھا جی باہر سے کیا اس میں بناوٹ کی جائے، اچھا اس کا گھر کا ایلیویشن کیا ہو، فال سیلنگز کیسی ہو، فلانی چیز کیسی ہو. ہر دیوار کو ہم نے ایک ڈیکوریشن پیس بنا لی ہے. اتنا زیادہ ہم اس مٹیریل کے اندر گھس گئے ہیں کہ گھروں میں واقعی بنانا کرنا مشکل ہو گیا ہے. پہلے کتنے سادہ سے گھر تھے، لوگ بھی سادہ تھے. تو بہرحال یہاں بتایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ بھی بڑے زبردست گھر رکھتے تھے. جو ملک میں فساد پھیلا رہے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے، وہ بولے کہ بس تو ان میں سے ہے جن پہ جادو کر دیا گیا، تو ہم جیسے انسان ہے، اگر تو سچوں میں ہے تو کوئی معجزہ لے. آپ نے فرمایا یہ ہے اونٹنی پانی پینے کی ایک باری اس کی، اور ایک مقررہ دن کی باری پانی پینے کی تمہاری. خبردار اسے برائی کے ساتھ ہاتھ نہ لگانا ورنہ ایک بڑے بھاری دن کا عذاب تمہاری گرفت کر لے گا. پھر بھی انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ ڈالی، بس وہ پشیمان ہو گئے اور عذاب نے انہیں آد بوجھا. بے شک اس میں عبرت ہے، ان میں اکثر لوگ مومن نہ تھے. یہ بھی ہم بہت ڈیٹیل سے واقعہ کر چکے ہیں. بے شک آپ کا رب بڑا زبردست اور مہربان ہے. قوم لوط نے بھی نبیوں کو جھٹلایا. اب یہ بھی ہومو سیکشوالٹی کا جو عذاب تھا، اور جس میں اس وقت پورا ویسٹ بھی اور اب ہم پاکستان بھی بہت سے لوگ اس میں ڈوبے پڑے ہیں. اللہ تعالیٰ اس
عذاب سے ہمیں بچائے۔ ان سے ان کے بھائی لوط نے کہا کیا تم اللہ کا خوف نہیں رکھتے کہ میں تمہاری طرف امانت دار رسول ہوں، بس تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، میں تم سے اس پہ کوئی بدلہ نہیں مانگتا، میرا اجر تو صرف اللہ تعالیٰ پر ہے جو تمام جہان کا رب ہے۔ کیا تم جہان والوں میں سے مردوں کے ساتھ شہوت رانی کرتے ہو، تمہاری جن عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے تمہارا جوڑا بنایا ہے ان کو چھوڑ دیتے ہو، بلکہ تم ہو ہی حد سے گزر جانے والے لوگ۔ انہوں نے جواب دیا اے لوط اگر تو باز نہ آئے تو یقیناً نکال دیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا میں تمہارے کام سے سخت ناخوش ہوں، میرے پروردگار مجھے اور میرے گھرانے کو اس وبال سے بچا لے جو یہ کرتے ہیں۔ اب انہوں نے دعا مانگی فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ، بس ہم نے اسے اور اس کے متعلقین کو سب کو بچا لیا بجز ایک بڑھیا کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں ہو گئی۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھائی ہاران بن آزر کے بیٹے تھے۔ ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہی نبی بنا کے بھیجا گیا تھا، اور انہوں نے بھی اپنی قوم کو ہومو سیکشوالٹی سے منع کیا تھا، لیکن یہ لوگ باز نہیں آئے۔ آیت نمبر 172، پھر ہم نے باقی اور سب کو ہلاک کر دیا اور ہم نے ان پر ایک خاص قسم کا می برسایا، بس بہت ہی برا می تھا جو ڈرائے گئے ہوئے لوگوں پہ برسا۔ یہ ماجرا بھی سراسر عبرت ہے، ان میں اکثر مسلمان نہ تھے، بے شک تیرا پروردگار وہی ہے غلبے والا مہربانی والا۔ اب یہاں پہ بھی ان کا بتایا گیا ہے کہ ان کی کس قدر اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب دیا تھا۔ آیت نمبر 176، ایکا کے لوگ، ایکا جنگل کو کہتے ہیں اور اس میں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم اور بستی مدین کے اطراف کے باشندے مراد لیے جاتے ہیں۔ ایکا کے معنی گھنا درخت اور یا ایسا درخت مدین کی نواحی آبادی میں تھا جس کی پوجا کی جاتی تھی، اور اس لحاظ سے انہیں اصحاب الایکا اور اہل مدین کے پیغمبر ایک ہی یعنی کہ حضرت شعیب ہی تھے، اور یہ ایک ہی پیغمبر کی امت تھے۔ ایکا چونکہ قوم نہیں بلکہ درخت تھا، اور ان کی جو قوم کا نام مدین تھا، تو بہرحال کہتے ہیں کہ بعض اسکالرز یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ مدین کی طرف بھیجا گیا، دوسری طرف اصحاب ایکا کی طرف بھیجا گیا۔ بہرحال بات یہی ہے کہ یہ ایک ہی امت تھی۔ آیت نمبر 176، ایکا والوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا جبکہ ان سے شعیب نے کہا تھا کیا تمہیں ڈر خوف نہیں، میں تمہاری طرف امانت دار رسول ہوں، اللہ کا خوف کھاؤ اور میری فرما برداری کرو، میں اس پر تم سے کوئی اجرت نہیں چاہتا، میرا جو تمام جہانوں کے پالنے والے کے پاس ہے، ناپ پورا بھرا کرو، کم دینے والوں میں شمولیت نہ کرو۔ اب یہ ان کے کرائمز تھے، اور سیدھی ناپ تول میں کمی کرتے تھے، راستے میں لوگوں کو تنگ کرتے تھے، چوری ڈاکہ کرتے تھے۔ آیت نمبر 182، اور سیدھی صحیح ترازو سے تولا کرو، لوگوں کو ان کی چیزیں کمی سے نہ دو، بے باکی کے ساتھ زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو، اس اللہ کا خوف رکھو جس نے خود تمہیں اور اگلی مخلوق کو پیدا کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تو ان میں سے جن پہ جادو کر دیا جاتا ہے۔ اب دیکھیں ہر قوم نے یہی اپنے تکذیب کی اپنے نبی کی، اور تو ہم جیسے ہی انسان ہے، ہم تو تجھے جھوٹ بولنے والوں میں ہی سمجھتے ہیں، اگر تو سچے لوگوں میں سے ہے تو ہم پر آسمان کو ٹکڑا گرا دے۔ اور کہا کہ میرا رب خوب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو، چونکہ انہوں نے اسے جھٹلایا تو انہیں سائبان والے دن کے عذاب نے پکڑ لیا، وہ بڑے بھاری دن کا عذاب تھا۔ یقیناً اس میں بڑی نشانی ہے اور میں سے اکثر مسلمان نہ تھے، اور یقیناً تیرا پروردگار البتہ وہی غلبے والا مہربانی والا ہے۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے بھی کفار مکہ کی طرح آسمانی عذاب کا مطالبہ کیا تھا، اللہ نے اس کے مطابق ان پہ عذاب نازل کیا، اور بعد روایات کے مطابق 7 دن تک ان پہ سخت گرمی اور دھوپ مسلط کر دی، اور اس کے بعد جب بادلوں کا سایہ آیا تو سب گرمی اور دھوپ کی شدت سے بچنے کے لیے سائے کے تلے جمع ہو گئے، کچھ سکھ کا سانس لیا، مگر چند لمحے بعد آسمان سے آگ کے شعلے برسنے لگے، زمین زلزلے سے لرز اٹھی اور ایک سخت چنگھاڑ نے انہیں ہمیشہ کے لیے موت کی نیند سے الا دیا۔ یوں 3 قسم کے عذاب ان کے اوپر آئے۔ یہ اس دن آیا کہ جس دن ان پہ بادل سایہ فگن ہوا تھا، اس لیے کہا جاتا ہے کہ سائے والے دن کے عذاب نے انہیں پکڑ لیا تھا۔ اور امام ابن کثیر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 3 مقام پر قوم شعیب کی ہلاکت کا ذکر کیا، اور تینوں جگہ پر موقع کی مناسبت سے الگ الگ عذاب تھا۔ سورہ اعراف میں زلزلہ، سورہ ہود میں صیحہ چیخ کا، اور سورہ شعراء میں آسمان سے ٹکڑے گرانے کا۔ آیت نمبر 192، بے شک و شبہ یہ قرآن رب العالمین کا نازل فرمایا ہوا ہے، اسے امانت دار فرشتے لے کر آیا، آپ کے دل پہ اترا ہے کہ آپ آگاہ کر دینے والوں میں سے ہو جائیں، صاف عربی زبان میں ہے، اگلے نبیوں کے کتابوں میں بھی اس قرآن کا تذکرہ ہے، کہ یہ نشانی کافی نہیں کہ حقانیت قرآن کو تو بنی اسرائیل کے علماء بھی جانتے ہیں، اور اگر ہم اسے کسی اجمی شخص پہ نازل فرماتے پس وہ ان کے سامنے اس کی تلاوت کرتا تو یہ اسے باور کرنے والے نہ ہوتے، اس طرح ہم نے گنہگاروں کے دلوں میں اس کا انکار کو داخل
کر دیا ہے۔ وہ جب تک دردناک عذابوں کو ملاحظہ نہ کر لیں گے ایمان نہ لائیں گے۔ بس وہ عذاب ان کو ناگہاں آ جائے گا، انہیں اس کا شعور بھی نہ ہوگا۔ اس وقت کہیں گے کیا ہمیں کچھ مہلت دی جائے؟ بس کیا یہ ہمارے عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں؟ اچھا یہ بھی بتاؤ، اگر ہم نے انہیں کسی سال بھی فائدہ اٹھانے دیا، پھر انہیں وہ عذاب آ لگا جن سے یہ دھمکائے جاتے تھے، تو جو کچھ بھی یہ برتتے ہیں اس سے کچھ بھی فائدہ نہ پہنچا سکے۔ آیت نمبر 208، ہم نے کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا مگر اس حال میں کہ اس کے لیے ڈرانے والے تھے، نصیحت کے طور پہ، اور ہم ظلم کرنے والے نہیں ہیں۔ اس قرآن کو شیطان نہیں لائے، اللہ تعالیٰ نے کلیئر کہہ دیا، نہ وہ اس کے قابل ہے، نہ انہیں اس کی طاقت ہے، بلکہ وہ تو سننے سے بھی محروم کر دیے گئے۔ ان آیات میں قرآن کی شیطانی دخل اندازیوں سے محفوظیت کا بیان ہے کہ شیطان تو اس کو سننے سے بھی محروم ہے۔ اور پھر کہا جاتا ہے کہ آسمان پر ستاروں کو چوکیدار بنایا گیا ہے، کہ جو بھی شیطان اوپر جاتا ہے یہ ستارے اس پہ وہ شہاب ثاقب کی طرح اس کے اوپر گرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کو شیاطین سے بچانے کا خصوصی انتظام فرمایا ہے، ان میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے۔ آیت نمبر 213، بس تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود کو نہ پکار کہ تو بھی سزا کے قابل بن جائے، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں، ڈرا دے۔ اب پیغمبر کی دعوت صرف رشتہ داروں کے لیے نہیں بلکہ پوری قوم کے لیے ہوتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پوری نسل انسانی کے لیے ہادی اور رہبر بن کر آئے تھے۔ اور جس طرح حضرت ابراہیم نے بھی سب سے پہلے اپنے باپ آزر کو توحید کی دعوت دی تھی، اس حکم کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پہ چڑھ گئے اور انہوں نے آوازیں دی، اور یا سباہو، یہ کہہ کے، یہ کلمہ اس وقت بولا جاتا تھا جب دشمن اچانک حملہ کرتے اور اس کے ذریعے سے قوم کو خبردار کیا جائے۔ یہ کلمہ سن کے سب لوگ جمع ہو گئے، آپ نے قریش کے مختلف قبیلوں کے نام لے کے فرمایا، بتاؤ اگر میں تمہیں یہ کہوں اس پہاڑ کی پشت پہ دشمن کا لشکر موجود ہے جو تم پہ حملہ آور ہونا چاہتا ہے، تو کیا تم مانو گے؟ انہوں نے کہا ہم تصدیق کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے نذیر بنا کے بھیجا ہے، میں تمہیں ایک سخت عذاب سے ڈراتا ہوں۔ اس پہ ابو لہب نے کہا تبالک، تیرے لیے ہلاکت ہو کہ تو نے ہمیں اس لیے بلایا ہے۔ اس کے جواب میں سورۃ تبت یدا ابی لہب نازل ہوئی، اور کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنی پھپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی فرمایا کہ تم اللہ کے ہاں بچاؤ کا بندوبست کر لو، میں وہاں تمہارے کام نہیں آؤں گا، یعنی کہ ہر بندہ اپنے اپنے اعمال سے اللہ تعالیٰ کے آگے جائے گا اور اپنے اپنے اعمالوں کا حساب دے گا۔ تو یہاں پہ ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو، اپنے سب سے پہلے ہمارا صدقہ جاریہ کی چین ہے، سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو بلائے، اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، پھر اس طرح چین کو بڑھاتے جائے، اور اس کے ساتھ فروتوری سے پیش آؤ، جو بھی ایمان لانے والا ہو تیری تابع داری کرے، اگر یہ لوگ تیری نافرمانی کریں تو اعلان کر دے کہ میں ان کاموں سے بیزار ہوں جو تم کر رہے ہو، اپنا پورا بھروسہ غالب مہربان اللہ پر رکھ جو تجھے دیکھتا رہتا ہے جبکہ تو کھڑا ہوتا ہے، اور سجدے کرنے والوں کے درمیان تیرا گھومنا پھرنا بھی، وہ بڑا ہی سننے والا اور خوب ہی جانے والا ہے۔ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیطان کس پر اترتے ہیں؟ ہر ایک چھوٹے پر اترتے ہیں، اچڑتی بھی سنی سنائی پہنچا دیتے ہیں، ان میں اکثر جھوٹے ہیں۔ اب یہاں پہ جھوٹ پہ بہت زیادہ بات کی جا رہی ہے۔ شاعروں کی پیروی، اب سورہ شورا ہے، یہاں پہ شاعروں کی بات کی جا رہی ہے کہ شاعروں کی پیروی وہ کرتے ہیں جو بہکے ہوئے ہوتے ہیں۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا شاعر ایک ایک بیان میں سر ٹکراتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جو کرتے نہیں؟ اب دیکھیں گفتگو سے امارت نہیں بنتی، بات میں وزن کے لیے عمل ضروری ہوتا ہے، اور بات وہ پرسر ہوتی ہے جس میں عمل ہو، اور اثر بھی تب ہوتا ہے جب آپ قرآن اور سنت کے مطابق وہ بات ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو الفاظ تھے جامع ہوتے تھے، مختصر ہوتے تھے، پر اثر ہوتے تھے اور پر عمل ہوتے تھے۔ تو یہاں پہ شاعروں کی بھی بات یہ کی جا رہی ہے کہ کہ ہمارے پیغمبر کاہن یا شاعر نہیں ہیں، اور پھر یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ ایسے مومن شاعر، یعنی کہ اس سے معلوم ہوتا ہے ایسی شاعری جائز ہے جس میں قذف مبالغہ نہ ہو، جس کے ذریعے سے مشرقین اور کفار کو جواب دیا جائے اور توحید اور سنت کا اثبات کیا جائے۔ ٹھیک ہے جی، تو ایسی شاعری جو ہے وہ جائز ہے۔
سوائے ان کے جو ایمان لائے نیک عمل کیا بکثرت اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا، اپنی مظلومی کے بعد انتقام لیا، جنہوں نے ظلم کیا وہ بھی ابھی جان لے کہ کس کروٹ الٹتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ، سورہ نمل شروع ہو جاتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسین تلک آیات القرآن وکتاب مبین، حروف مقطوعات ہیں طاسین، یہ قرآن اور کتاب روشن کی آیتیں ہیں۔ یہ سورت سورہ شورا کے بعد اس ترتیب میں نازل ہوئی اور اس کا مضمون بھی وہی اسی سے ملتا جلتا ہے، جس میں کفار کو دعوت اسلام دی گئی ہے اور گزشتہ واقعات قوموں کے واقعات بتائے گئے ہیں، اور یہ کتاب مبین ہے، یہ کتاب حق اور باطل کو کھولنے والی ہے۔ اور اس سورت کا نام نمل ہے، سورہ نمل، نمل چونٹی کو کہتے ہیں، اور اس سورت میں چونٹیوں کا ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے جس کی وجہ سے سورہ نمل کہا جاتا ہے۔ ہدایت اور خوشخبری ایمان والوں کے لیے جو نماز قائم رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت پہ یقین رکھتے ہیں، جو لوگ قیامت پر ایمان نہیں لاتے، ہم نے انہیں ان کے کرتوت زینت دار کر دکھائے ہیں، بس وہ بھٹکتے پھرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے برا عذاب ہے اور آخرت میں بھی سخت نقصان یافتہ ہیں۔ بے شک آپ کو اللہ حکیم و علیم کی طرف سے قرآن سکھایا جا رہا ہے۔ یاد ہوگا کہ جب کہ موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا تھا میں نے آگ دیکھی ہے، میں وہاں سے یہاں تو کوئی خبر لے کر یا آگ کا کوئی سلگتا ہوا انگارہ لے کر ابھی تمہارے پاس آ جاؤں گا تاکہ تم سینک تاپ لو۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین سے اپنی اہلیہ کو ساتھ لے کے واپس آ رہے تھے۔ رات کو اندھیرے میں راستے کا علم نہیں تھا اور سردی کے بچاؤ کے لیے آگ کی ضرورت تھی۔ دور سے جب آگ کے شعلے دیکھے، وہاں پہنچے یعنی کہ کوہ طور پہ، تو دیکھا ایک سرسبز درخت سے آگ کے شعلے بلند ہو رہے تھے، اور حقیقت میں آگ نہیں اللہ کا نور تھا جس کی تجلی آگ کی طرح محسوس ہو رہی تھی۔ اور ایک حدیث کا مفہوم ہے، اگر اپنی ذات کو بے نقاب کر دے تو اس کا جلال تمام مخلوقات کو جلا کر رکھ دے۔ اب یہ طور سینا کا مقام ہے، کافی ٹھنڈ ہوتی ہے، سطح سمندر سے کہتے ہیں 5000 فٹ کی بلندی پہ، مطلب یہ کوہ طور ہے، بہرحال کافی بلندی پہ ہے اور ٹھنڈ ہے۔ آیت نمبر 8، جب وہاں پہنچے تو آواز دی گئی کہ برکت ہے جو اس آگ میں ہے، اور برکت دیا گیا جو اس کے آس پاس ہے، اور پاک ہے اللہ تعالیٰ تمام جہان کا پالنے والا۔ موسیٰ سن، بات یہ ہے کہ میں ہی اللہ ہوں۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی ان کی کنورسیشن، اللہ ہوں، غالب ہوں، باحکمت ہوں، تو اپنی لاٹھی ڈال دے۔ موسیٰ نے جب اسے ہلتا جلتا دیکھا اس طرح کہ گویا وہ ایک سانپ ہے، تو منہ موڑے ہوئے پیٹ پھیر کر بھاگے اور پلٹ کر بھی نہ دیکھا۔ اے موسیٰ خوف نہ کھا، میرے حضور میں پیغمبر ڈرا نہیں کرتے۔ اب اللہ کے حکم سے جب انہوں نے لاٹھی زمین پہ ڈالی تو وہ سانپ بن گئی، تو ظاہر ہے وہ ایک انسان تھے تو وہ بھاگے، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ایک جس کو کہتے ہیں استقامت دی، ان کے اندر کہا کہ اس کو، اور پھر اطاعت دیکھیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو پکڑ لو، تو آپ نے فوراً پلٹے اور اس کو پکڑا اللہ کے حکم سے، اور پھر وہ دوبارہ عصا بن گئی۔ لیکن جو لوگ ظلم کریں پھر اس کی عوض نیکی کریں، اس برائی کے پیچھے تو میں بھی بخشنے والا مہربان ہوں، اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈال، وہ سفید چمکیلا ہوا نکلے گا بغیر کسی عیب کے۔ تو تو 9 نشانیاں لے کے فرعون اور اس کی قوم کی طرف جائے، یقیناً وہ بدکاروں کا گروہ ہے۔ اب یہاں پہ وہ اللہ تعالیٰ نے وہ برکات، جو ساری آپ کو نشانیاں، آپ کو معجزات دیے تھے، وہ اس کی بات کی جا رہی ہے۔ بس جب ان کے پاس آنکھیں کھول دینے والے ہمارے موت سے پہنچے تو کہنے لگے یہ تو صحیح جادو ہے، انہوں نے انکار کر دیا، حالانکہ ان کے دل یقین کر چکے تھے صرف ظلم اور تکبر کی بنا پہ۔ بس دیکھ لیجئے ان فتنہ پردازوں کا انجام کیسا کچھ ہوا۔ ہم نے یقیناً داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو علم دے رکھا ہے۔ دونوں نے کہا تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں بہت سے ایماندار بندوں پہ فضیلت عطا فرمائی۔ اب یہاں پہ حضرت داؤد اور سلیمان کی بات کی جا رہی ہے، اور ان کی شکر گزاری کی بات کی جا رہی ہے کہ کتنا وہ اللہ کے عبادت گزار اور شکر گزار تھے۔ اور یہ میں نے بات پہلے بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کر چکی ہوں، حضرت داؤد علیہ السلام کو لوہے کی صنعت کا علم تھا، حضرت سلیمان کو جانوروں کی بولیوں کا علم تھا، اور ان دونوں باپ بیٹوں کو اور بھی بہت کچھ عطا کیا گیا تھا، اور علم اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور
آیت نمبر 16، اور داؤد کے وارث سلیمان ہوئے اور کہنے لگے لوگوں ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے، ہم سب کچھ دیے گئے، بے شک یہ بالکل کھلا ہوا فضل الہی ہے۔ سلیمان کے سامنے ان کے تمام لشکر جنات اور انسان اور پرند میں سے جمع کیے گئے، ہر ہر قسم الگ الگ درجہ بندی کر دی گئی۔ اور جب وہ چونٹیوں کے میدان میں پہنچے تو ایک چونٹی نے کہا اے چونٹیوں اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں روند ڈالے۔ ابھی جو نمل کی بات کی جا رہی ہے، چونٹیوں کی بات کی جا رہی ہے۔ اس کی اس بات سے حضرت سلیمان مسکرا کر ہنسی اور دعا کرنے لگے اے پروردگار رب اعوذنی ان اشکر نعمت التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتك فی عبادك الصالحین آمین۔ دعا کرنے لگے اے پروردگار تو مجھے توفیق دے، میں تیری ان نعمتوں کا شکر بجا لاؤں جو تو نے مجھ پہ انعام کی ہیں، میرے ماں باپ اور ان اور اور میں ایسے نیک عمال کرتا ہوں جن سے تو خوش رہے اور مجھے اپنی رحمت سے نیک بندوں میں شامل کر لے۔ آپ نے پرندوں کو دیکھ بھال کی اور فرمانے لگے کیا بات ہے میں ہدہد کو نہیں دیکھتا، کیا واقعی وہ غیر حاضر ہے؟ سورہ نمل پڑھ رہے تھے، پارہ نمبر 19 ہے، اور یہاں پہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کی بات کی گئی۔ اور ہم نے یہاں پہ دیکھا کہ پیچھے ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا قصہ پڑھا۔ فرعون جو تھا بادشاہی پا کے مغرور ہو گیا تھا، اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگا تھا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی نبوت بھی دی، بادشاہیت بھی دی اور علم بھی عطا کیا، لیکن کیا تھے یہ اللہ کے اور عاجز اور شکر گزار بندے ہو گئے، اور اللہ کے برگزیدہ بندوں میں ان کا شمار ہو گیا۔ جیسے ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ دنیا میں دو ایمان والوں نے اور دو کافروں نے پوری دنیا پہ حکومت کی، اور دو ایمان والوں میں سے ایک حضرت سلیمان علیہ السلام تھے اور ایک ذوالقرنین تھے، اور کافروں میں یہ فرعون اور نمرود تھا۔ تو آپ دیکھیں کہ یہاں پہ کنٹراسٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ فرعون جو تھا وہ اپنی یعنی کہ جتنی اللہ تعالیٰ نے نعمتیں، اللہ کی نعمتیں پا کے وہ متکبر ہو گیا، مغرور ہو گیا اور اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگ گیا۔ اور یہ جو کنٹراسٹ میں جو پیغمبروں کا نام دیا جا رہا ہے، حضرت داؤد علیہ السلام، پھر ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام، ان کے پاس بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بھی بہت کچھ دیا تھا۔ یہ ہم پڑھیں گے اور دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے معجزات اور کیسی کیسی چیزیں ان کو حکمتیں سکھائی تھیں۔ اور دیکھتے ہیں کہ سورت کے ہم نے شروع میں تھا کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے سکھلایا جاتا ہے، اور اس کی دلیل کے طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ مختصراً بیان کیا گیا۔ اب دوسری دلیل حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا قصہ ہے۔ انبیاء کے یہ واقعات اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور یہاں علم سے مراد نبوت کے علم کے علاوہ وہ علم ہے جن سے حضرت داؤد علیہ السلام کو لوہے کی صنعت کا علم، حضرت سلیمان علیہ السلام کو جانوروں کی بولیوں کا علم عطا کیا گیا، اور ان دونوں باپ بیٹوں کو اور بھی بہت کچھ عطا کیا گیا۔ لیکن یہاں صرف یہاں پہ جو علم کا ذکر کیا گیا جس سے پتہ چلتا ہے کہ علم اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ سورہ طٰہٰ میں ہم نے پڑھا تھا آیت نمبر 114، رب زدنی علما، اور علم اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں، اب حضرت علم وہی ہے جو انسان کو انسانیت کے دائرے میں رکھے۔ نبوت اور خلافت کی وراثت سلیمان علیہ السلام کو ملی، اور نبی کا وارث نہیں ہوتا جو چھوڑتا، یعنی کہ وہ فقرہ میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ اور آیت نمبر 15 اور 16 میں حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو علم دیا گیا۔ اب آپ دیکھیں کہ علم ہی ایک ایسی چیز تھی جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ انسان کو سجدہ کرو۔ ایک علم کی ایک فوقیت تھی اور چیزوں کے علاوہ۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پہلی وحی ہوئی وہ بھی کیا تھی؟ اقرا بسمی، پڑھ اپنے رب کے نام سے۔ تو علم ہر عمر میں علم کے تلاش میں سرگردہ رہنا چاہیے، علم حاصل کرنا چاہیے۔ تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کو علم دیا گیا، اور اس چیز کا علم کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے، یہ علم پا کے وہ مغرور نہیں ہوئے، انہوں نے کہا کہ جو کچھ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو دیا وہ اللہ کا دیا ہے اور ہمیں امتحان کے لیے دیے گئے۔ اب آپ کو یہ سمجھ آئیے، یعنی کہ جتنی اللہ تعالیٰ بلیسنگز دیتا ہے وہ ہمارے پیپرز ہوتے ہیں،
اچھا میری آنکھ کی بلیسنگ دی، میرا آنکھ کا پیپر، میں اس آنکھ سے کیا دیکھتا ہوں؟ مجھے کان کی بلیسنگ دی، میرا کان کا پیپر، میں کیا سنتا ہوں؟ مجھے ہاتھ پاؤں چلنے کے لیے دیے گئے، استعمال کے لیے دیے گئے، میرا ان کا پیپر، میرے اعضا کا پیپر، میرے آرگنز کا پیپر، کہ میں ان کو کس طرح استعمال کرتا ہوں۔ میری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہے یا غفلت میں ڈوبی رہتی ہے؟ تو یہاں پہ یہاں بتایا گیا کہ جو کچھ ہے یہ ہمیں امتحان کے لیے دیا گیا۔ اس سوچ کی وجہ سے اللہ نے ان کو تمام مومن بندوں پہ فضیلت دی، اس پر انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا، مغرور نہیں ہوئے بلکہ وہ شکر اور مزید جھک گئے۔ فرعون بادشاہی پا کے مغرور ہوا اور اپنی غرور کی وجہ سے تباہ ہو گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام بادشاہی پا کر شکر گزار ہوئے اور اسی وجہ سے اللہ کے برگزیدہ ہوئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام جو ان کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے، ان کے وارث ہوئے، نبوت کے وارث۔ یہ نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے، اور ان کی حکومت فلسطین، شام اور اردن کے علاقے میں تھی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی بولی کا علم بھی دیا گیا تھا۔ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے کہا تو اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا ہے، یہ اس کا سری فضل ہے، یہ اللہ کا عطیہ ہے، اس میں میرا اپنا کوئی کمال نہیں ہے۔ اور پھر ہم نے آیت نمبر 17 سے 19 تک میں پڑھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جن اور انسان اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے، وہ ان کے بڑے منظم طریقے سے گروہ بندی کی گئی۔ ایک مرتبہ وہ ان کے ساتھ کوچ کر رہے تھے، یہاں تک چونٹیوں کی وادی میں پہنچے تو ایک چونٹی نے کہا، اے چونٹیوں اپنی بلوں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام اور اس کے لشکر تمہیں کچل ڈالیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چونٹی کی بات اللہ کی قدرت سے سن لی اور اس پر ہنس پڑے، مغرور نہیں ہوئے بلکہ عاجزی اختیار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ جو یہ دعا کی تھی، قولا رب اعوذنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ دعا مجھ سے کوئی اچھا کام کر لے، اللہ تعالیٰ ہم سب سے کوئی اچھا کام ہم سے کرا لے، اللہ تعالیٰ قرآن اور سنت کے مطابق سے چلا لے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک طرف تو حضرت سلمان علیہ السلام کے لیے دنیا کی طرح طرح کی نعمتیں تھیں، ایسی چیزوں پہ ان کی قوت اور کنٹرول تھا جس سے پہلے کسی پہ نہیں دیا گیا تھا، جیسے ہوا، جن، سب چیزیں ان کے کنٹرول میں تھی۔ اور پھر یہ ایک چونٹی حقیر سی چیز جس کو ہمیں بڑی حقیر نظر آتی ہے، اور قرآن نے بتایا تو ہم مان جائیں کہ چونٹی بولی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو سمجھ آیا، لیکن لوگ ایسے عقل پرست ہے کہ انہوں نے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، چونٹی کی زبان ہی نہیں ہے، اس کا منہ ہی نہیں ہے، کہاں سے بولتی ہے؟ بات یہ ہے کہ ہم کسی چھوٹی چیز کو دیکھتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ معمولی ہے، حالانکہ چونٹی کوئی معمولی چیز نہیں، یہ چونٹی بھی چھوٹی، چونٹی کا جو فوسل ہے نا، کہتے ہیں کہ 80 ملین ٹائم پرانا ہے، اور اس کی 8,800 سپیشیز ہیں۔ بات یہ ہے کہ اس کے اندر پراپر ایک نروس سسٹم ہوتا ہے، ڈائجسٹو سسٹم ہوتا ہے۔ اتنی چھوٹی سی یہ چیز ہے لیکن یہ کالونیاں بنا کے رہتی ہے، مکمل ویل پلانڈ ہوتی ہیں، یعنی کہ شہری شکل کی ان کی جو کالونیز ہوتی ہیں، روشن، ہوادار، صاف ستھرے گھر ہوتے ہیں، ٹیم ورک کے ساتھ کام کرتی ہیں، تنہا زندہ نہیں رہ سکتی، ہمیشہ مل کے کرتی ہیں، اور پھر گروپ بنا کے خبروں کا آپس میں تبادلہ کمیونیکیشن بھی کرتی ہیں۔ قربانی کا بھی جذبہ ان میں ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں جہاں کھانا پاتی تو یہ نہیں ہوتا کہ فوراً ہم انسانوں کی طرح اچھا میں ہی مل لوں، میں ہی کھا لوں، فٹافٹ اپنی فرینڈس کو بلا لیں گے، آ جاؤ آ جاؤ سب مل کے کھانے کی چیز ہے، سب مل کے کھاتے ہیں۔ پھر چونٹیوں کی لائن لگ جاتی ہے، ایک چھوٹا سا کرم شوگر کا ایک ڈراپ گرتا ہے تو کیسے سب کٹھی ہو جاتی ہیں۔ اور کہا جاتا ہے ان کی زبان نہیں ہوتی، من کے آرمر ہوتے ہیں، ان کو بجا کے بات کرتی ہیں، ان کے اندر جو وائبریشن پیدا ہوتی ہے وہ ان کی گفتگو ہوتی ہے، اور یہ آپس میں کمیونیکیٹ کہتی ہیں۔ اور اسکالرس کیا بلکہ ریسرچ کرنے والے کہتے ہیں یہ 3 سے 4 زبانیں جانتی ہیں، اور اور ہماری عقل میں نہیں آتا کہ چونٹی کی آواز کیسی ہوگی۔ تو بہرحال قرآن نے کہا ہے تو ہم اسے جو ہے ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ اور کہتی ہیں جنگجو بھی ہوتی ہیں، خود کش حملے بھی کرتی ہیں، کالونیز کی صورت میں ان کی باقاعدہ جنگ ہوتی ہے، اپنے دشمن پہ ایسڈ سپرے کرتی ہیں، یہ ایسی جنگی ٹیکٹکس ہے، اور یہ ہزاروں سال سے کام کر رہی ہیں۔ اور پھر یہ چونٹیاں دوسری چونٹیوں کو غلام بھی بنا لیتی ہیں، اور اپوزٹ پارٹی کو جو ہے نا اپنے پاس مطلب اپنی بقا کے لیے اسے ختم بھی کر دیتی ہیں، اور نر چونٹیاں میٹنگ کے بعد فوراً ختم ہو جاتی ہیں۔
اور کارکن چونٹیاں محنت کش اور بہت ایماندار ہوتی ہیں. بہرحال اگر ہم ان پہ بات کریں، چونٹی جو بہت حقیر ہے، بہت چیز پہ اگر ریسرچ اگر ہم ساری ڈسکس کریں تو بہت ٹائم لگ جائے گا. تو بہرحال کہنے کی بات ہے یہ چھوٹی اور حقیر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو چونٹی کی زبان سکھائی. اس چونٹی نے دیکھا تو آپ نے اس نے فوراً اپنا آرمر بجا کے لوگوں کو خبردار کر دیا کہ لشکر آ رہا ہے. مطلب اتنی ویل وشر ہے کہ چونٹی کہ پاؤں میں آ جاؤ کہ اپنا اپنا بندوبست کر لو. کتنی عقل دی اللہ تعالیٰ نے اس جانور کو. اور سلیمان علیہ السلام کیونکہ ان کی زبان سنتے تھے، وہ فوراً ہی انہوں نے یہی نہیں سوچا کہ میں زبان جان جان کر کوئی تکبر کروں. آج آپ کو پتہ چلے جی ہم مجھے اردو کے ساتھ انگلش آتی ہے، کوئی مجھے فرینچ آتی ہے، یا مجھے جرمن لینگویج آتی ہے، تو ہم کتنے تکبر میں آ جاتا ہے کہ ہمیں اتنی زبانیں آتی ہیں. اور سلیمان علیہ السلام اتنی ان گنت زبانیں جانتے تھے، تو ان جانوروں کی، پرندوں کی. لیکن کیا کہہ رہے تھے؟ دعا کرتے تھے اللہ مجھے توفیق دے، مجھے قابو میں رکھ، میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کرتا رہوں. اتنا بڑا موقع ملا، دعا کا موقع ملا، تو کیا کیا سالیاں لوگوں کا ساتھ دے، مجھے ان کی صحبت میں ملا دے. تو اللہ سے ہم بھی یہی دعا مانگتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ اتنے لشکروں میں اب ساتھ ہی میں چونٹیوں کے ساتھ اگلی بھی جو آیت نیکسٹ 20 سے 26 جو بھی میں نے پڑھنی ہے، اس میں بھی یہ ہوا کہ ایک موقع پہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کا جائزہ لیا، اور وہ پرندوں سے خبر رسانی کا کام لیتے تھے. اور مطلب کیونکہ ایک بہترین حکمران تھے، وہ ان سے خبریں لیتے تھے کہ کون کس جگہ کیا کیا ہو رہا ہے، سب لوگ ٹھیک ہے کہ نہیں. ایک ہدہد جو کام کرتا تھا اسے حاضر نہ پا کے باز پرس کی. آپ دیکھیں کہ اتنی ان کا ویژن اور اتنا تھا کہ 1 منٹ میں انہوں نے دربار میں دیکھا ہدہد نہیں ہے، فوراً پوچھا ہدہد کدھر ہے. اور اس نے قوم سبا کے بارے میں خبر دی کہ ان پر ایک عورت حکمرانی کرتی ہے، اس کو ہر طرح کا ساز و سامان بخشا گیا ہے، اور ایک عظیم و شان تخت ہے. اور میں نے دیکھا ہے کہ وہ اس کی قوم اللہ کے بجائے سورج کو سجدہ کرتی ہے. قوم سبا جنوبی عرب موجودہ یمن میں آباد تھی. یہ تجارت پیشہ قوم تھی، نہایت دولت مند تھی. اس زمانے میں دنیا کے امیر ترین لوگ تھے. لوگ ان کی دولت کے قصے بیان کیا کرتے تھے. ان کا علاقہ سرسبز تھا. ان کی خوشحالی کا بڑا سبب یہ تھا کہ انہوں نے اپنی جگہ میں، اپنے ملک میں جگہ جگہ ڈیمز بنا کے رکھے ہوئے تھے. پراپر سیوریج سسٹم، پراپر کنال سسٹم رکھا ہوا تھا، اریگیشن سسٹم تھا. اس لیے ان کا پورا علاقہ جنت بنا ہوا تھا. بڑے رسیلے پھل تھے. دولت کا یہ حال تھا کہ سونے کے برتن میں کھانا کھاتے تھے اور دار چینی جلاتے تھے. فرمایا شیطان نے انہیں ان کے اعمال کا راستہ دکھا دیے. انہیں کہ دولت کمانے اور اپنی زندگی کو شاندار بنانے میں اس قدر منہمک ہو گئے، اتنے انوالو ہو گئے کہ ان کے نزدیک یہی زندگی کا اصل مقصد ہے. مزید کسی چیز کی حاجت یا اس پہ غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایسا نہیں لگ رہا یہ ہم اپنی بات کر رہے ہیں؟ یہ قوم سبا کی بات نہیں کر رہے، ہم اپنی بات کر رہے ہیں. ہم بھی مگن ہیں اس وقت. سب سے زیادہ لگژریس لائف سٹائل ہمیں لگتا ہے کہ بس بہترین سا بہترین ہم لائف سٹائل جو ہیں اپنا لیں، اور بس دین دنیا تو علیحدہ بات، بس لائف سٹائل ہماری سب سے بیسٹ اور ایسی ہو کہ بتانے والی ہو. تو یہاں پہ مشرقین مکہ کو سبق سکھایا جا رہا ہے کہ جس طرح تم شرک کرتے ہو، اسی طرح سبا کی قوم بھی شرک کرتی تھی. دو صفات کو بطور نمونہ بتایا گیا. تو اب آگے چلتے ہیں کہ ہوا کیا پھر. آیت نمبر 19 تک ہم نے پڑھا تھا. یہ جو دعا پڑھی تھی ہم نے، دوبارہ سے پڑھ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم یہ دعا اللہ تعالیٰ دل کی گہرائیوں سے یہ دعا مانگتے ہیں. اے پروردگار مجھے توفیق دے، میں تیری ان نعمتوں کا شکر بجا لاؤں جو تو نے مجھ پر انعام کیے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم آپ کی تمام نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں، اور میرے ماں باپ اور میرے ماں باپ پر، اور میں ایسے نیک عمال کرتا رہوں جن سے تو خوش رہے. اللہ ہم سے راضی ہو جائیں، اللہ ہم سے راضی ہو جائیں، اللہ ہم سے راضی ہو جائیں. مجھے اپنی رحمت سے نیک بندوں میں شامل کر لے.
आमीन सुम्मा आमीन। आयत नंबर 20। आपने परिंदों को देखभाल की और फरमाने लगे, क्या बात है, हुदहुद को नहीं देखता क्या, वाकई वो गैर हाजिर है? यकीनन मैं इसे सख्त सजा दूंगा, इसे ज़िबा कर डालूंगा, या मेरे सामने कोई सरी दलील बयान करे। कुछ ज्यादा देर ना गुजरी थी कि आकर उसने कहा कि मैं एक ऐसी चीज की खबर लाया हूँ कि तुझे इसकी खबर ही नहीं। मैं सबा की एक सच्ची खबर तेरे पास लाया हूँ। मैंने देखा है कि इनकी बादशाह एक औरत कर रही है जिसे हर किस्म की चीज कुछ ना कुछ दिया गया है, और उसका तख्त भी बड़ी अजमत वाला है। अब हुदहुद के लिए भी ये बात बड़ी सरप्राइजिंग थी कि सबा में एक औरत हुक्मरान है। आजकल कहा जाता है कि औरतें भी हर मामले में मर्दों के बराबर हैं। अगर मर्द हुक्मरान हो सकते हैं तो औरत क्यों नहीं हो सकती? और बहरहाल आप ये देखें, ये पुराने जमाने की बात है, और यहाँ पे एक औरत जो थी हुक्मरान थी। और कहते हैं इनका जो तख्त था, इसकी तौल 80 हाथ अर्ज और 40 हाथ, और ऊंचाई 30 हाथ थी, और इसमें मोती, सुर्ख याकूत, आपके एमरल्ड्स एम्बेडेड थे। बहरहाल उन्होंने मैंने मतलब ये हुदूद बयान करी, मैंने इसे और उसकी कौम को अल्लाह ताला को छोड़कर सूरज को सजदा करते हुए पाया। शैतान ने इनके काम इन्हें भले करके दिखलाया कर सही राह से रोक दिया है, बस वो हदायत पर नहीं आते कि इसी अल्लाह के लिए सजदा करें जो आसमानों और जमीन की पोशीदा चीजों को बाहर निकालता है। अच्छा जी, यहाँ पे आयते सजदा आ गई है, सजदा कर लें। कि इसी अल्लाह के लिए सजदे करें जो आसमान और ज़मीन की पोशीदा चीज़ों को बाहर निकालता है, जो कुछ तुम अच्छे और छुपाते और जाहिर करते हो वो सब कुछ जानता है। इसके सिवा कोई माबूद बहरक नहीं, वही अजमत वाला अर्श का मालिक है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि अब हम देखेंगे कि तूने सच कहा है या झूठ। मेरे इस खत को लेकर जा और इन्हें दे दे दे, फिर इनके पास से हट आ और देख कि वो क्या जवाब दे देते हैं। वो कहने लगी, ए सरदारो, मेरी तरफ एक बावक़्त खत डाला गया है जो सुलेमान की तरफ से है, जो बख्शिश करने वाले मेहरबान अल्लाह के नाम से शुरू है। ये कि तुम मेरे सामने सरकशी ना करो और मुसलमान बनकर मेरे पास आ जाओ। अब यहाँ पे बताया जाता है कि मलका सबा जो थी, बड़ी सबसे मशवरा लेके बात करती थी। तो हजरत सलमान अलैहिस्सलाम ने हुदूद की बात सुन के कहा कि हम देखते हैं कि तुम सच बोल रहे हो या ऐसी बात बना रहे हो। मेरा एक खत लेके जाओ और इन लोगों की तरफ डाल दो, फिर देखो वो क्या जवाब देते हैं। हुदहुद जब खत लेके गया, मलका सबा जो उस वक्त सूरज की प्रस्तिश के लिए जा रही थी, इनके करीब डाल दिया। मलका इस खत से बहुत मुतासर हुई। अब ये बड़ा अनयूजुअल तरीके से था। पहला क्या, एक अनयूजुअल कि एक बड़ा अहम खत और एक परिंदे ने ला कर दिया। दूसरा, एक अजीम फरमा रवा सुलेमान की तरफ से। और सबसे अजीम बात कि वो अल्लाह रहमान, यानी कि बिस्मिल्लाह रहमान रहीम के नाम से शुरू किया गया। और इस पे साफ साफ लिखा था कि सरकशी छोड़कर मेरी अतात कबूल करो और मुसलमान होकर मेरे पास हाजिर हो। मलका ने खत सुना के अपने अहले दरबार से मशवरा तलब किया, मुझे क्या करना चाहिए, मैं तो तुम्हारे मशवरे के बगैर कोई काम नहीं कर सकती। उन्होंने कहा, हम बड़े ताकतवर जंगजू लोग हैं, आप हुक्म दें, आप जो फैसला करें, हम तैयार हैं। मलका ने कहा, जंग तबाहकुन चीज है, मैं इनकी तरफ हदिया भेजती हूँ, मालूम हो जाए कि वो क्या चाहते हैं। मतलब उन्होंने जब कहते हैं सफीर हदिया लेके हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा, मतलब उन्होंने ये सोचा कि जंग ब्लड शेड की बजाय आपस में फामो तफहीम से बात हल हो जाए। और कहते हैं कि जब वो हदिया लेके हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा तो हदिया पेश किया, और उन्होंने कहा, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरे पास अल्लाह का दिया बस बहुत कुछ है, बस माल मतलूब नहीं है। अब देखिए कितनी आजी है। हमें तुम्हारा ईमान मतलूब है, हम चाहते हैं कि तुम इस्लामी निज़ाम के ताबे हो जाओ। सफ़ीर ने वापस जाके मलका को हालात से आगाह किया। मलका समझ गई कि इन्हें माल की ज़रूरत नहीं है। इसने यही मुनासिब समझा कि खुद मुलाकात के लिए बैतुल मुक़द्दस चुना है। चुनाचे वो शाही साजो सामान के साथ यमन से फ़लस्तीन की तरफ रवाना हुई और हज़रत सुलेमान को अपनी हाजिरी की इत्तला दे दी। जब मलका बैतुल मुक़द्दस के करीब पहुंच गई तो एक दो दिन का सफ़र रह गया, तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दरबारियों को कहा कि तुम में से कौन इसका तख्त मेरे पास लाएगा, इससे पहले कि वो मेरे पास मती होकर हाजिर हो जाए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलका का तख्त इसलिए मंगवाया कि वो मलका को मोजा दिखाना चाहते थे, ताकि मलका पे जाहिर हो जाए कि अल्लाह अपने नबी को कैसी कुदरतें अता फरमाते हैं। और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब तख्त लाने के लिए कहा तो जिनों में से एक कवि हैकल ने अपनी खिदमत पेश की, जिन अपनी जिस्मानी कुव्वत से तख्त लाना चाहते थे, मगर एक इंसान जिसके पास अल्लाह की किताब का इल्म था, इल्म की ताकत से एक लहजा भी, एक
لہجے میں یعنی کہ ایک سیکنڈ میں اٹھا لایا۔ جو ہی حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت اپنے سامنے دیکھا تو اللہ کا شکر بجا لائے۔ بہرحال اس کے بارے میں کوئی سورس نہیں کہ وہ انسان کون تھا، اور اس میں بحث میں نہیں پڑنا چاہیے، کیونکہ اس کے پاس کتاب، بس کہا ہے کہ اس کے پاس کتاب کا علم موجود تھا۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اس کے ملکہ کے سامنے اس کے تخت کی صورت بدل کے اس کے سامنے پیش کرو، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس معجزے کو دیکھ کے اللہ پر ایمان لاتی ہیں یا نہیں۔ ملکہ جب حاضر ہوئی تو ان سے پوچھا کہ تیرا تخت ایسے ہی، تو کہنے لگی یہ تو گویا وہی ہے، ہم تو پہلی مان گئے تھے، یعنی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کوئی معمولی آدمی نہیں، یہ اللہ کے رسول ہیں، ہم تو پہلے ہی مسلمان ہو چکے ہیں۔ یعنی کہ اس عورت میں ضد اور ہٹ دھرمی نہیں تھی، وہ صرف کافر قوم میں رہنے کی وجہ سے غیر اللہ کی پوجا کرتی تھی۔ جب اس کے سامنے دعوت حق پیش کی گئی تو وہ فوراً مسلمان ہو گئیں۔ ملکہ سبا حضرت سلیمان علیہ السلام کی غیر معمولی قوتوں، خدا پرستی، عاجزی سے متاثر ہوئیں اور ان پر ایمان لائیں اور اللہ کی مطیع اور فرما بردار ہو گئیں۔ بہرحال اب واقعہ جو قرآن میں لکھا ہے اس کو سمجھ دیکھتے ہیں۔ آیت نمبر 24، میں نے اسے اور اس کی قوم کو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہوئے پایا، شیطان نے ان کے کام انہیں بھلے کر کے دکھلا کے صحیح راہ سے روک دیا ہے، پس وہ ہدایت پہ نہیں آئیں گے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، شیطان ہمیشہ گناہ کو اٹریکٹیو بنا کے پیش کرتا ہے کہ اسی اللہ کے لیے سجدے کریں، جو یہ تو خیر ہم نے پڑھ لیا تھا، آیت سجدہ تھی، آیت نمبر 26۔ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ عظمت والے عرش کا مالک ہے۔ سلیمان نے کہا اب ہم دیکھیں گے کہ تو نے سچ کہا ہے یا جھوٹ، میرے اس خط کو لے جا، انہیں دے دے۔ پھر ان کے پاس سے ہٹ آ اور دیکھ کہ وہ کیا جواب دیتے۔ وہ کہنے لگی اے سردارو، میری طرف سے ایک بابوقت خط ڈالا گیا ہے جو سلیمان کی طرف سے ہے، جو بخشش کرنے والے مہربان اللہ کے نام سے شروع ہے، یہ کہ تم میرے سامنے سرکشی نہ کرو، مسلمان بن کے میرے پاس آ جاؤ۔ اس نے کہا اے میرے سردارو، تم میرے اس معاملے پہ مجھے مشورہ دو، میں کسی امر کا قطعی فیصلہ جب تک تمہاری موجودگی اور رائے نہ ہو نہیں کرتی۔ ان سب نے جواب دیا ہم طاقت اور قوت والے سخت لڑنے پڑنے والے ہیں، آگے آپ کو اختیار ہے، آپ خود ہی سوچ لیجئے کہ ہمیں آپ کیا کچھ حکم فرماتی ہیں۔ اس نے کہا بادشاہ جب کسی بستی میں گھستے ہیں تو اسے اجاڑ دیتے ہیں، وہاں کے باعزت لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، اور یہ لوگ بھی ایسے ہی کریں گے۔ میں انہیں ایک ہدیہ بھیجنے والی ہوں، پھر دیکھ لو کہ قاصد کیا جواب لے کے لوٹتے ہیں۔ بس جب قاصد حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا تو آپ نے فرمایا کیا تم مال سے مجھے مدد دینا چاہتے ہو؟ مجھے تو میرے رب نے سے بہت بہتر دے رکھا ہے جو اس نے تمہیں دیا ہے، بس تم ہی اپنے تحفے سے خوش رہو۔ کیونکہ انہوں نے بتایا کہ دنیا میرا مقصد نہیں ہے، اور دوسرا انہوں نے بتایا کہ اللہ نے جو مجھے کچھ دیا ہے وہ پورے جہان میں کسی کو نہیں دیا، اور تیسرا کہ مجھے نبوت سے بھی سرفرازہ ہے۔ آیت نمبر 37، جا ان کی طرف واپس لوٹ جا، ہم ان کے مقابلے پہ وہ لشکر لائیں گے جن کے سامنے پڑنے کی ان میں طاقت نہیں، ہم انہیں ذلیل و پس کر کے وہاں سے نکال باہر کریں گے۔ آپ نے فرمایا اے سردارو، تم میں سے کوئی ہے جو ان کے مسلمان ہو کر پہنچنے سے پہلے اس کا تخت مجھے لا دے؟ ایک کوی ہیکل جن کہنے لگا آپ اپنی اس مجلس سے اٹھیں، اس سے پہلی پہل میں اسے آپ کے پاس لا دیتا ہوں، یقین مانیے کہ میں اس پہ قادر ہوں اور ہوں بھی امانت دار۔ جس کے پاس کتاب کا علم تھا وہ بول اٹھا آپ پلک جھپکائیں، اس سے پہلے میں آپ کے پاس پہنچا سکتا ہوں، یعنی کہ ونک آف این آئی۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ یقیناً، اچھا اسکالرز کچھ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس نے یہ بات کہی کہ آپ پلک جھپکائیں، کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے مقابلے اس کو زیادہ غیر معمولی قوتوں سے نوازا ہو، اور بیت المقدس سے مارب یمن سبا جائے اور وہاں سے تخت شاہی اٹھا لائے، اور یہ 1500 میل کا یہ سفر جسے دو طرفہ شمار کیا جائے تو 3000 میل بنتا ہے۔ تو ایک طاقتور سے طاقتور انسان بھی اول تو اتنے بڑے تخت کو اٹھا نہیں سکتا، اگر وہ مختلف لوگوں یا چیزوں کا سہارا لے کے اٹھا بھی لے تو اتنی قلیل مدت میں اتنا سفر کیوں کر ممکن ہے۔ بہرحال یہ کون شخص ہے جس نے یہ کہا، یہ کتاب کون سی تھی، یہ علم کیا تھا جس کے زور پہ یہ دعویٰ کیا گیا؟ اس میں اسکالرز کے مختلف اقوال ہیں، اور اس کی حقیقت کو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، اور بہرحال ان سے سب یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ کوئی انسان تھے جن کے پاس کتاب الہی کا علم تھا، اللہ نے کرامت اور اعجاز کے طور پہ انہیں قدرت دی کہ پلک جھپکتے وہ تخت لے آئے۔ کرامت اور معجزہ نام ہی ایسے کاموں کا ہے جو ظاہری اسباب کے یکسر خلاف ہو۔ تو
बहरहाल ये इसको कहते हैं ना, फजले रबी ही कह सकते हैं। जब आपने इसे अपने पास मौजूद पाया तो फरमाने लगे, यही मेरी रब का फजल है, ताकि वो मुझे आजमाए कि मैं शुक्रगुजारी करता हूँ या नाशुक्री। शुक्रगुजार अपने नफे के लिए शुक्रगुजारी करता है, और जो नाशुक्री करे तो मेरा परवरदिगार बेपरवाह, बुजुर्ग है, गनी और करीम है। रब्बी गनीयुन करीम। आयत नंबर 41, हुक्म दिया गया कि इसके तख्त में कुछ फेर बदल कर दो, ताकि मालूम हो जाए कि ये राह पा लेती है, ये इनमें से होती है जो राह नहीं पाते। फिर जब वो आ गई तो उससे कहा कि दरियाफ्त किया गया कि ऐसा ही तेरा भी तख्त है। उसने जवाब दिया, ये गोया वही है, हमें इससे पहले इल्म दिया गया था कि और हम मुसलमान थे। ए इसे उन्होंने रोक रखा था, जिनकी वो अल्लाह के सिवा परस्तिश करती रही, यकीनन वो काफिर लोगों में से थी। इससे इसे कहा गया कि महल में चली जाओ, जिसे देखकर ये समझ कि ये हौस है, इसने अपनी पंडलियां खोल दी। फरमाया, ये तो शीशे से मंडी हुई इमारत है। कहने लगी, मेरे परवरदिगार, मैंने अपनी जान पे जुल्म किया, अब मैं सुलेमान के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन की मती और फरमाबरदार बन जाती हूँ। आप अंदाजा लगाएं, आजकल की जो आर्किटेक्चर है, आप देखते हैं कि जिसमें बहुत शीशे का यूज होता है। ठीक है। और जितना बेहतरीन घर होगा उतना ही ज्यादा उसमें शीशा इस्तेमाल हुआ होगा। तो यहाँ पे वो जो टेक्नोलॉजी आज हम यूज कर रहे हैं, बेहतरीन आर्किटेक्चर, आप देखिए हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जो महल था शीशे का बना था, जिसका सहन और फर्श भी शीशे का था। गहरे पानी, ये लुज्जा जो कहते हैं ना, गहरे पानी या हौस को कहते हैं। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी नबूवत के एजाजी मज़ाहिर दिखाने के बाद मुनासिब समझा कि अपनी दुनियावी शान और शौकत की भी एक झलक दिखलाई जाए, जिसमें अल्लाह ने उन्हें तारीख इंसानियत में मुमताज किया था। चुनाचे इस महल में दाखिल होने का हुक्म दिया। जब वो दाखिल हुई तो उन्होंने अपने पांचे चढ़ा दिए कि शीशे का फर्श उन्हें लगा पानी मालूम हुआ, जिसे वो अपने कपड़ों को बचाने के लिए कपड़े समेट रही थी। और ये कहते हैं कि शायद सूरज की वजह से, सूरज की चमक की वजह से हुआ था। और बताना ये चाह रहे थे कि जिस सूरज को वो पूजती है, अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ताला ने, वो सूरज भी जो है वो अल्लाह ही के मखलूक है और अल्लाह के हुक्म के ताबे है। और जब उन्हें इस फर्श की हकीकत वाजे हुई तो एतराफ़ कसूर करते हुए मुसलमान होने का ऐलान कर दिया। बहरहाल, आयत नंबर 45, यकीन हमने समूद की तरफ, अब नेक्स्ट वाकया शुरू होता है। और वाकयात बार बार मैं कहती हूँ इबरत हासिल करने के लिए हैं। यकीनन हमने समूद की तरफ उनके भाई सालिया को भेजा, तुम सब अल्लाह की इबादत करो। फिर भी वो दो फरीक बनकर आपस में लड़ने झगड़ने लगे। आपने फरमाया, मेरी कौम के लोगों, तुम नेकी से पहले बुराई की जल्दी क्यों मचा रहे हो? तुम अल्लाह ताला से इस्तगफार क्यों नहीं करते ताकि तुम पे रहम किया जाए? वो कहने लगे, हम तो तेरी और तेरे साथियों की बदशगुनी ले रहे हैं। आपने फरमाया, तुम्हारी बदशगुनी अल्लाह के यहाँ है, बल्कि तुम फितने में पड़े हुए लोग हो। इस शहर में 9 सरदार थे जो जमीन में फसाद फैलाते रहते थे और इस्लाह नहीं करते थे। उन्होंने आपस में बड़ी कस्में खा खा कर अहद किया था, रात ही को साले और उसके घर वालों पर हम छापा मारेंगे और इसके वारसों से साफ कह देंगे हम इसके अहल की हलाकत के वक़्त मौजूद ना थे और हम बिल्कुल सच्चे हैं। अब उन्होंने ये प्लानिंग की थी, यानी कि सालेह अलैहिस्सलाम और उनके घर वालों को कत्ल कर देंगे। ये कस्में उन्होंने उस वक्त खाई थी जब ऊंटनी के कत्ल के बाद हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा था कि 3 दिन के बाद तुम पर अजाब आएगा। तो उन्होंने कहा, अजाब के आने से पहले ही हम हजरत सालेह अलैहिस्सलाम उनके घर वालों का सफाया कर देंगे। और उन्होंने कहा कि रात की तारीकी में इस मंसूबा कत्ल को बरोए कार लाएं और 3 दिन पूरे होने से पहले हम सालेह अलैहिस्सलाम उनके घर वालों को ठिकाने लगा दें। उन्होंने मकर खुफिया तदबीर किया हमने भी, और वो इसे समझते ही ना थे। अब देख ले इनके मकर का अंजाम कैसा कुछ हुआ। हमने इनको, इनकी कौम को, सबको गारत कर दिया। ये है इनके मकानात जो इनके जुल्म की वजह से उजड़े पड़े हैं। जो लोग इल्म रखते हैं इनके लिए इसमें बड़ी निशानी है। हमने उनको जो ईमान लाए थे और परहेजगार थे बाल बाल बचा लिया। कहा जाता है कि हमने इनके मज़कूरा 9 सरदारों को नहीं बल्कि इनकी कौम को भी मुकम्मल तौर पे हलाक कर दिया, क्योंकि वो कौम हलाकत उनकी कौम का हलाकत का सबब जो था वो कुफर था। आप देखें कि उस मकर में शरीक जो 9 फराद थे, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम उनकी और उनके अहल के खिलाफ जो उन्होंने साजिश तैयार की थी, इसलिए पूरी कौमी हलाकत के मुस्तहक करार दी गई।
اب اگلا قصہ شروع ہو جاتا ہے حضرت لوط علیہ السلام کا. یہ قوم اموریہ اور سدوم کی بستیوں میں رہائش پذیر تھی. آیت نمبر 54. اور لوط کا ذکر کر جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا کہ باوجود دیکھنے بھالنے کہ پھر بھی تم بدکاری کر رہے ہو. یہ کیا بات ہے کہ تم عورتوں کو چھوڑ کے مردوں کے پاس شہوت سے آتے ہو؟ حق یہ ہے کہ تم بڑی نادانی کر رہے ہو. قوم کا جواب بجز اس کے کہنے کے اور کچھ نہ تھا کہ آل لوط کو اپنے شہر سے شہر بدر کر دو. یہ تو بڑا ہی پاک باز بن رہے ہیں. بس ہم نے اسے اور اس کی اہل کو بجز اس کے بیوی کے سب کو بچا لیا. اس کا اندازہ تو باقی رہ جانے والوں میں ہی ہم لگا چکے تھے اور ان پر ایک خاص قسم کی بارش برسا دی. بس ان دھمکائے ہوئے لوگوں پہ بری بارش ہوئی. تو کہہ دے کہ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے اور اس کے برگزیدہ بندوں پر سلام. کیا اللہ تعالیٰ بہتر ہے یا وہ جنہیں یہ لوگ شریک ٹھہراتے ہیں؟ اچھا جی، یہ ہمارا یہاں پہ آ، پارا ختم ہوتا ہے. اور ہم نے یہاں پہ دیکھا کہ قوم سمود کے 9 بڑے قبیلے تھے. تمام قبیلوں کے سردار جمع ہوئے تھے. انہوں نے آپس میں خدا کی قسم کھا کے عہد کیا تھا رات کو حملہ کر کے صالح اور اس کے گھر والوں کو ہلاک کر دیں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے چال چلی، ان کی چال کو ناکام بنا دیا. جس رات انہوں نے حملہ کرنے کا پروگرام بنایا تھا قبل اس کے کہ وہ حملہ کرتے، اللہ نے ان پہ عذاب نازل کیا اور 9 جتھے دار ان کا گروہ عذاب کی لپیٹ میں آ گیا. اور پھر حضرت لوط علیہ السلام کا جو یہاں پہ واقعہ بیان کیا گیا. اور آیت نمبر 59 میں اس آیت سے سورت کے دوسرے حصے کا آغاز ہوتا ہے جس میں توحید کے دلائل اور شرک کی مذمت کی جاتی ہے اور مسلمانوں کو سبق سکھایا جاتا ہے کہ مسلمانوں کو اپنی تقریر کا آغاز کس طرح کرنا چاہیے. کہ اپنی جب بھی ہم نے آپ دیکھتے ہیں کہ ہم بھی جب لیکچر شروع کرتے تو نحمدہ کہ ہم اللہ کی تعریف سے بات شروع کرتے ہیں کہ قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اللہ خیر اما یشرکون. یہ پارہ ہمارا ختم ہوتا ہے. وما علینا الا البلاغ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.